الف قسط نمبر 4। मेरी प्यारी बेटी हुस्न जहां, अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा हाल पूछना चाहता हूं, पूछने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। तुम्हारा हाल तो जानता हूं मैं, और मैं ही तो वजह बना हूं तुम्हें इस हाल में लाने की। तुम्हें क्या लिखूं मेरी बेटी, क्या लिखूं। बहुत सारी बातें हैं जो तुमसे कहना चाहता हूं, लेकिन लफ्ज इस कागज पर वो लिखने से कासिर हैं जो मेरे दिल में है। लेकिन तुम्हारा दोबारा सामना करने से तुम्हारे नाम ये खत लिखना आसान है मेरे लिए। तुमसे क्या कहूं कि मैं शर्मिंदा हूं, या ये एतराफ करूं कि मैं गुनाहगार हूं। क्या कहूं तुमसे हुस्न जहां कि तुम्हारा वो घाव भर जाए जो मेरे हाथों लगा और तुम मुझे माफ कर सको। मैंने अपनी सारी जिंदगी कैनवस और कागज पर सिर्फ अल्लाह की बड़ाई और सन्नाई बयान करते गुजारी है। रोशनाई और रंगों से खत्ताती करते उम्र बसर की है, मगर यह समझ नहीं आया कि अल्लाह की बड़ाई बयान करते करते गुरूर का वो कौन सा लम्हा था जिसमें मैं खुद को भी बड़ा मान बैठा था। नेक, मुत्तकी, परहेजगार, गुनाह न कर सकने वाला। याद नहीं हुस्न जहां मैं मोमिन से काफिर किस वक्त हुआ था, लेकिन कभी ना कभी कुछ तो ऐसा कर बैठा था मैं कि ठोकर खाई तो अल्लाह ने संभाला नहीं, गिरने दिया, और मैं गिरता ही चला गया। और अब जब यह खत लिखने बैठा हूं तो यह कागज आईना बनकर मुझे मेरा वो अक्स दिखा रहे हैं जिनसे मैं नजरें नहीं मिला सकता। इस उम्र में इकलौती जवान औलाद को खो देने के बाद मेरी जिंदगी का वो महवर गुम हो गया है जिसके गिर्द मेरी जिंदगी घूमती थी। अब कुछ भी याद नहीं रहता मुझे, न खाना, न पीना, न सोना जागना, ना ही दुनिया की कोई और चीज। ताहा सब कुछ ले गया है मेरा। बस मेरा वजूद छोड़ गया है अपने इस पछतावे के साथ जो हर वक्त मेरा गला घूंटता रहता है। मेरी समझ में नहीं आता कि अब इस पछतावे का करूं क्या, और इस वजूद का मसरफ क्या रह गया है। वो खत्ताती जो कई नस्लों से खून की तरह हमारी रगों में बहती आई थी, ताहा के जाने के बाद सूखने लगी है। अब मेरी अगली नस्लों में कोई अल्लाह की किबरियाई और बड़ाई बयान करने वाला नहीं आएगा। ये मेरी सजा है मेरे गुरूर की। मैं इसकी शिकायत किसी से नहीं कर सकता। ताहा मिट्टी हो गया, मैं मिट्टी भी नहीं हो सकता। इस दुनिया से जाने की बारी मेरी थी, मोहलत उसको नहीं मिली। इस उम्र में जो गम मेरे हिस्से में आया है वो झेला नहीं जा रहा। ये जो घर है जिसमें मैं रहता हूं, यहां की हर शय, हर दीवार के साथ उसकी यादें लिपटी हैं। मैं हर रोज सुबह उसकी यादों को दरख्तों की बड़ी हुई शाखों की तरह काट कर बाहर फेंकाता हूं। वो रात तक फिर से उगाती है पुरानी यादों की रह जाने वाली जड़ों में से। मैं ये फसल काटते काटते थकने लगा हूं। घर ताहा से खाली हो गया, उसकी यादों से खाली होने को तैयार नहीं। वो तुम्हारे साथ चला गया था तो इस घर में उसकी यादें इस तरह नहीं उगती थीं। मेरी नफरत और गुस्सा हर उगने वाली याद को खा जाते थे। अब ऐसा नहीं होता। अब मेरे अंदर कुछ भी नहीं रहा। फख्र, गुरूर, आन, गुस्सा सब खत्म हो गया। अगर कुछ बचा है तो रोशनी की वो किरण जो कल्ब मोमिन के नाम से तुम्हारे घर को रोशन किए हुए है। मैं हर वक्त उसके बारे में सोचता हूं जब अपने अंदर बाहर हर तरफ अंधेरा हो जाता है, तो उसके चेहरे की रोशनी मुझे रास्ता दिखाने लगती है। क्या उसको अपना ये बूढ़ा दादा याद आता है? मगर मैं उसे क्यों याद आऊंगा? मैंने उसको दिया ही क्या है? उसको पहली बार देखा तो मुझे लगा ताहा का बचपन लौट आया। वो बचपन में कल्बे मोमिन जैसा ही था, वैसा ही मासूम चेहरा, वैसे ही मीठी आवाज, वैसे ही सवाल और शरारतें। पर कल्ब मोमिन तो शरारतें नहीं करता, वो तो बस ताहा किया करता था। कल्ब मोमिन
تو بس سوال کرتا ہے، اور ان سوالوں کا میرے پاس کوئی جواب نہیں۔ اس کا مجرم ہوں میں نے اس سے شرارتیں چھین کر یہ سوال تھما دیے۔ میں نے بڑا ظلم کیا۔ میری بیٹی حسن جہاں، تم مجھے معاف کر دو، دل سے معاف کر دو۔ قلب مومن کو میرا بہت پیار دینا، اس سے کہنا وہ اللہ کو ایک خط اپنے دادا کے لیے بھی لکھے، اللہ سے کہے اس کے دادا کا ہنر اسے واپس کر دے۔ قلب مومن کا ہر خط اللہ کو پہنچ جاتا ہے، وہ تمہارا بیٹا ہے اس لیے۔ والسلام، قلب مومن کا دادا۔ قلب مومن نے ایک اسٹریچر پر لیٹی حسن جہاں کو دیکھا، جسے پیرامیڈکس گھر سے باہر کھڑی ایمبولینس کی طرف لے جا رہے تھے، اور پھر اس نے اپنے دادا کو دیکھا جو بہتے آنسوؤں کے ساتھ اس اسٹریچر کے پیچھے آ رہا تھا۔ قلب مومن اور اس کی نظریں ملی تھیں، اور قلب مومن کے چہرے کا خوف جیسے عبداللہ کی آنکھوں میں جھلکا تھا۔ مومن سائیکل سے گرنے کے بعد اپنی چوٹوں کو بھول گیا تھا، اور اپنی اس سائیکل کو بھی جو رستے میں گری پڑی تھی وہ بس ایمبولینس کی طرف بھاگا تھا، اور دادا نے اسے روک لیا تھا۔ ممی کو کیا ہوا؟ میری ممی کو کیا ہوا؟ عجیب خوف کے عالم میں اس نے عبداللہ سے پوچھا تھا۔ دعا کرو کچھ نہ ہو، عبداللہ نے اسے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا تھا۔ ایمبولینس اب دور جا رہی تھی، اور قلب مومن کو عبداللہ کی ٹانگوں سے لپٹ کر جیسے عجیب سکون کا احساس ہوا تھا۔ وہ کسی چڑیا کے بچے کی طرح کانپ رہا تھا۔ عبداللہ نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ وہاں کھڑے آس پاس کے گھروں میں رہنے والے لوگ اب وہاں سے آہستہ آہستہ جانے لگے تھے۔ دادا کی گود میں چڑھے قلب مومن کو سمجھ نہیں آ رہا تھا ان لوگوں کی آنکھوں میں اس کے لیے ترس کیوں تھا۔ وہ اس عمر میں بھی اس احساس کو پہچان سکتا تھا۔ ممی کے پاس جانا ہے۔ اسے ایک دم ماں کی یاد دوبارہ آئی تھی، اور تبھی اس نے عبداللہ کی آنکھوں سے مسلسل بہتے ہوئے آنسو بھی دیکھے تھے۔ وہ شاید اس کی ممی کے لیے رو رہے تھے۔ قلب مومن نے خود ہی سوچ لیا تھا۔ ان آنسوؤں نے قلب مومن کے دل کو جیسے کچھ اور نرم کیا تھا عبداللہ کے لیے۔ آئی سی یو میں حسن جہاں بے ہوش پڑی ہوئی تھی، اور عبداللہ کے ساتھ قلب مومن بھی اسے شیشے سے دیکھ کر بری طرح بے چین ہوا تھا۔ ممی کو کیا ہوا ہے دادا؟ اس نے عبداللہ کے ہاتھ کو بےتابی سے ہلایا تھا۔ اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے عبداللہ نے اس سے کہا، وہ بیمار ہو گئی ہیں۔ اسے بتاتے ہوئے ان کی آواز بھر آئی۔ قلب مومن نے اس بار ان آنسوؤں پر غور کیا۔ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اس بار وہ جیسے پوچھے بغیر نہیں رہ سکا۔ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا ہے مومن، عبداللہ کا جیسے حوصلہ جواب دیا تھا۔ مومن کو یکدم یاد آیا اس کی ماں نے بھی تو کسی گناہ کی بات کی تھی جس کو اس کے باپ نے معاف نہیں کیا تھا، اور اب دادا بھی کسی گناہ کی بات کر رہے تھے۔ ممی نے کہا تھا ان سے بھی کوئی گناہ ہوا تھا، اس نے بے اختیار عبداللہ سے کہا۔ نہیں، تمہاری ممی نے کوئی گناہ نہیں کیا مومن، یہ میرے گناہ کی سزا ہے۔ وہ بلک بلک کر رونے لگے تھے۔ قلب مومن کو اس لمحے عبداللہ پر بہت زیادہ ترس آیا۔ اس کا دل چاہا وہ انہیں اپنے ساتھ لگا کر تھپکے جیسے وہ اسے تھپکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہم سب کو سزا دیتے ہیں؟ مجھے ان سے بہت ڈر لگتا ہے دادا۔ عبداللہ کا ہاتھ دوبارہ تھامتے ہوئے قلب مومن نے جیسے اپنا خوف ان کی جھولی میں ڈالا۔ اللہ سزا نہیں دیتا، ہم سب دیتے ہیں۔ انہوں نے جیسے اس ننھے بچے کے دل سے اس خوف کو مٹانے کی کوشش کی۔ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے سزا دینے کو کہتے ہیں؟ مومن مجھ سے وہ سوال مت پوچھو جس کا جواب میرے پاس نہیں۔ اس نے عبداللہ کو ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا تھا۔ آئی سی یو کے شیشے سے اس نے بستر پر آنکھیں بند کیے لیٹی ہوئی حسن جہاں کو دیکھا۔ قلب مومن کو اس وقت احساس ہوا اسے صرف حسن جہاں کی ضرورت تھی، تو آہا کی نہیں۔ وہ اس کے بغیر رہنا سیکھ چکا تھا، وہ حسن جہاں کے بغیر رہنا سیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اگلے 2 دن وہ دادا کے ساتھ ہاسپٹل جاتا رہا، اور پھر اس نے بالآخر حسن جہاں کو آنکھیں کھولتے دیکھ لیا تھا۔ لیکن یہ وہ آنکھیں نہیں تھیں جنہیں وہ ہمیشہ سے دیکھتا آیا تھا۔ یہ آنکھیں خالی تھیں،
ان میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اس 8 سال کے بچے نے وہ تبدیلی محسوس کی تھی اور بڑی شدت سے کی تھی۔ کچھ ہوا تھا اس کی ماں کو، مگر کیا ہوا تھا یہ وہ جان نہیں پا رہا تھا۔ ممی آپ ٹھیک ہو گئی؟ میں نے اتنی دعائیں کی تھیں۔ اس نے حسن جہاں کو لپٹ کر جیسے اس میں وہی گرمی، وہی تمازت ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی جو ہمیشہ سے وہ اس کی آغوش میں محسوس کرتا تھا۔ حسن جہاں نے اسے لپٹا لیا تھا۔ قلب مومن نے اسے کہتے سنا، میں نے بھی بڑی دعائیں کی تھی، میری تو کوئی دعا قبول نہیں ہوئی۔ قلب مومن نے حسن جہاں کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کی، مگر عبدالعلا کی آواز نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس نے انہیں ہاتھ جوڑتے حسن جہاں سے کہتے سنا، مجھے معاف کر دو بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ قلب مومن نے اب حسن جہاں کو بڑبڑاتے سنا، آپ کو معاف کر دوں گی، اپنے آپ کو کیسے کروں گی؟ وہ کیا پہیلی تھی جو وہ عبدالعلا اور حسن جہاں کو بناتے دیکھ رہا تھا؟ وہ کیا گناہ تھا جو اسے سزا دے کر گیا تھا؟ اور وہ کیا شے تھی جن سے وہ محروم ہوئے تھے؟ قلب مومن کو سمجھ نہیں آئی۔ سمجھ آئی تھی تو صرف ایک بات، وہ دونوں اب اس کے باپ کی بات نہیں کرتے تھے اور اس کو پہلے کی طرح ڈھونڈ بھی نہیں رہے تھے، مگر قلب مومن اب حسن جہاں سے کوئی ایسی بات نہیں پوچھنا چاہتا تھا جو اس کی ماں کو رلاتی، اور پتہ نہیں کیوں اسے لگتا تھا وہ یہ سوال کرے گا تو اس کی ماں روئے گی۔ اللہ کو ایک اور خط لکھنا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ قلب مومن کو کوئی جواب اپنی دنیا اور اپنے رشتوں سے نہیں مل رہا تھا۔ جب غلطیاں ہو جاتی ہیں تو کیا وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی؟ اور جب گناہ ہو جائیں تو کیا ہمیشہ ان کی سزا ملتی ہے؟ کیا اللہ معاف نہیں کر سکتا؟ قلب مومن کو اب اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کرنے تھے، کیونکہ وہ اپنے گھر میں 2 لوگوں کو تکلیف میں دیکھ رہا تھا اور وہ اس تکلیف کی جڑ کو کھوجنا چاہتا تھا۔ جنگل میں اس تنے پر دھرا لیٹر باکس غائب تھا۔ قلب مومن کو چند لمحے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ شاید کسی غلط جگہ پر آ گیا تھا، راستہ بھول کر۔ آخر وہ اتنے دنوں کے بعد آیا تھا اس جنگل میں، مگر قلب مومن کبھی راستہ نہیں بھولتا تھا۔ صدمے کی کیفیت میں وہ اس درخت کے گرتے ہوئے تنے کے ساتھ ساتھ آس پاس بہت سارے دوسرے گرے ہوئے درختوں پر بھی چڑھ چڑھ کر اپنے لیٹر باکس کو ڈھونڈتا رہا۔ اسے اپنے لیٹر باکس کا کہیں نام و نشان بھی نہیں ملا تھا۔ بے حد مایوسی کے عالم میں وہ اس دن واپس گھر آیا تھا اور اپنے کمرے میں جاتے ہی وہ فریز ہو گیا تھا۔ وہ لیٹر باکس ایک بیگ میں پڑا تھا، بیگ کی کھلی زپ سے آدھا اندر اور آدھا باہر۔ قلب مومن بے یقینی کی کیفیت میں اس لیٹر باکس کو دیکھتا رہا۔ ممی کو کیسے پتا تھا کہ اس نے وہ لیٹر باکس وہاں اس جنگل میں اس درخت پر رکھا تھا اور وہ اس کے اندر خط ڈالتا تھا؟ کیا یہ بھی پتا تھا؟ اسے مزید سوچنے کا موقع نہیں ملا۔ وہ حسن جہاں کی آواز تھی جس نے اسے چونکایا تھا۔ مومن، ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ وہ بے اختیار پلٹا تھا۔ حسن جہاں کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی ماں کا تعلق پاکستان سے تھا، مگر اس کا تو نہیں تھا۔ رہنے کے لیے اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، پاکستان میں رہیں گے۔ مدھم آواز میں جو اس نے حسن جہاں کی زبان سے سنا تھا، اس نے مومن کو دہلا دیا تھا۔ اس کی ماں اسے وہاں سے کیوں کسی اور جگہ لے جانا چاہتی تھی، یہ اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ وہ اور سوال کرنا چاہتا تھا، مگر وہ چلی گئی تھی۔ وہ جب سے ہاسپٹل سے آئی تھی اس سے بہت کم بات کرتی تھی۔ اگر کسی سے بات کرتی تھی تو وہ دادا تھے، مگر وہ ساری باتیں سرگوشیوں اور آنسوؤں کی زبان میں ہوتی تھی، اور قلب مومن ان دونوں چیزوں سے بیزار ہو گیا تھا، اس پہیلی سے بھی، اس کھیل سے بھی۔ ریلوے اسٹیشن پر انہیں دادا چھوڑنے آئے تھے۔ وہ اس شہر سے دوسرے شہر ریل سے جاتے، پھر وہاں سے ہوائی جہاز پر پاکستان چلے جاتے۔ مومن کو یہ سب یاد تھا کیونکہ یہ اسے دادا نے بتایا تھا۔ آپ ہمارے گھر میں رہیں گے؟ اس نے دادا سے پوچھا تھا۔ نہیں مومن، میں واپس چلا جاؤں گا، عبدالعلا نے جواباً اسے بتایا۔ واپس کہاں؟ مومن نے کریدا۔ جہاں سے میں آیا ہوں، اس نے دادا کو مدھم آواز میں کہتے سنا۔ وہ ان کے گھر سے ان کا سامان باہر رکھ کر گھر کو تالا لگا رہے تھے۔ مومن نے حسن جہاں کو دیکھا۔ وہ اس گھر کو نہیں دیکھ رہی تھی،
बस उस टैक्सी की तरफ बगैर देखे जा रही थी जो उनके घर के बाहर खड़ी थी। कल्ब मोमिन ने उस घर को छोड़ते हुए अजीब उदासी महसूस की। उसे रोना भी आया, मगर दादा ने उसे अपने सीने में छुपा लिया था। और अब रेलवे स्टेशन पर दादा को खुदा हाफिज कहते हुए कल्ब मोमिन को फिर रोना आया था। दादा अब उसे अच्छे लगने लगे थे। दादा, आप हमारे साथ चलें? उसने अब्दुल अल्लाह का हाथ थामे उनसे कहा। अभी नहीं जा सकता, फिर कभी आऊंगा, उसने दादा को कहते सुना। आप बाबा को ढूंढ लेना और उनको साथ लेकर आना। उनके गले लगते हुए कल्ब मोमिन ने उनके कान में सरगोशी की। इतने हफ्तों के बाद आज पहली बार उसने बाप का जिक्र किया था, मगर वो समझदार था। उसने मां को इसकी खबर नहीं होने दी थी। अब्दुल अल्लाह ने उससे कुछ नहीं कहा था, बस उसका सर और माथा चूमा था। कल्ब मोमिन ने अपने माथे पर उनके आंसुओं की नमी महसूस की तो उसे हाथ से छुआ। ट्रेन चलने वाली थी। हुस्न जहां के सर पर हाथ रखते हुए उसके दादा ने उन्हें रुखसत किया था। कल्ब मोमिन ने उन दोनों के दरमियान किसी और जुमले का तबादला नहीं सुना था। मां की उंगली पकड़े ट्रेन के दरवाजे तक पहुंचते कल्ब मोमिन ने पलट कर देखा। उसके दादा वहीं खड़े रो रहे थे जहां वो उनसे अलग हुए थे। उसने गर्दन मोड़कर हुस्न जहां को देखा, वो भी बेआवाज रो रही थी। कल्ब मोमिन का दिल दुखा। कल्ब मोमिन को यकीन था वो दोनों बाबा के लिए रो रहे थे। अगर बाबा मिल जाते तो सब कुछ ठीक हो जाता, मगर वो उन्हें ढूंढ नहीं सके थे। उसने मायूसी से सोचा, बाबा मिल जाते तो कोई भी ऐसे ना रोता। उसे पाकिस्तान में एक बार फिर से कोई ऐसी जगह ढूंढना थी जहां वो लेटर बॉक्स रखता और फिर उसमें वो खत डालता जिसमें अल्लाह से किए गए सवाल और फरमाइशें होती। ये हमारा घर है? कल्ब मोमिन ने बेयकीनी के आलम में उस वसी और अरीज शानदार बंगले के दरवाजे को देखते हुए मां से पूछा था, जिसके बाहर वो टैक्सी से उतरकर खड़े हुए थे अपने सामान के साथ। उसने जहां ने उसे देखे बगैर सर हिलाया था। वो जैसे किसी सोच में गुम थी, कोई उधेड़पन करती हुई। कल्ब मोमिन अपनी खुशी पर काबू पाने से कासिर था। इतना बड़ा घर, ये तो विला था। तुर्की से पाकिस्तान आ जाने का गम यकदम गायब हो गया था। वो सर उठाकर गेट से परे नजर आने वाली उस 2 मंजिला शानदार इमारत को देखता रहा, जिसका गेट किसी मर्द ने खोला था। कौन? वो कोई मुलाजिम था, मगर अपना जुमला पूरा नहीं कर सका था। उसने जहां के चेहरे पर नजर पड़ते ही उसने बेख्तियार गेट खोल दिया था। उसने जहां सामान छोड़कर कल्ब मोमिन का हाथ पकड़े खुले दरवाजे से अंदर आई थी। मम्मी, हम रिच हो गए हैं। कल्ब मोमिन ने बेपनाह खुशी के आलम में घर के अंदर खड़ी गाड़ियों और लॉन को देखते हुए मां के साथ चलते हुए उससे पूछा। वो जवाब दिए बगैर उसकी उंगली पकड़े चुपचाप चलती रही। हम गाड़ी में बैठा करेंगे अब। कल्ब मोमिन को परवाह नहीं थी कि उसके पिछले सवाल का जवाब आया था या नहीं। वो उन चमकती दमकती कारों से मरूब हो रहा था जिनको उसने टीवी पर या तुर्की की सड़कों पर देखा था। उसने जहां अब उसका हाथ पकड़े उसे घर के अंदर ले आई थी और कल्ब मोमिन ने पहली बार उस घर की दीवारों पर जगह जगह हुस्न जहां की तस्वीरें लगी देखी थी। बेहद भड़कीले कपड़ों में, मेकअप से लुथड़े हुए चेहरे के साथ अजीब अजीब पोज और पोस्चर्स में। एक लम्हे के लिए उसे लगा वो उसकी मम्मी नहीं हो सकती। उसकी मम्मी तो कभी भी ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी और डांस तो कभी नहीं कर सकती इस तरह। मम्मी, ये आपकी तस्वीरें हैं? वो हुस्न जहां से जैसे कोई तस्दीक चाहता था। हुस्न जहां ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया था। वो उन बहुत सारे लोगों की तरह मतवज्जा थी जो उस लाउंज में बैठे थे जिसमें वो दाखिल हुए थे, और उन्हें देखकर जैसे वो सब हक्का बक्का हो गए थे। अम्मा, मैं आ गई। कल्ब मोमिन ने हुस्न जहां को उन 5-6 लोगों में शामिल एक औरत को मुखातिब करते देखा। मोमिन ने उलझी नजरों से मां को देखा। वो जैसे मां का वहां मौजूद लोगों से रिश्ता समझना चाहता था। एक तख्त नुमा काउच पर गांव तकिया से टेक लगाए वो उधेड़ उम्र औरत बैठी हुई थी, जिसे हुस्न जहां ने मां कहकर पुकारा था और जिसके सामने वो अब कल्ब मोमिन के साथ मुजरिमाना अंदाज में सर झुकाए खड़ी थी। आना ही था तूने हुस्न जहां, आना ही था तो मुझे ऐलान करके क्या बता रही है?
उस औरत ने आलती पालती मारे बैठे बैठे अपना गांव तकिया सीधा किया। उसकी कांटदार नजरें कल्ब मोमिन पर एक लम्हे के लिए टिकी थी, फिर दोबारा हुस्न जहां पर चली गई थी। अब आ गई है तो बैठ जा, पानी पिला इसे। उसी औरत ने अगला जुमला हुस्न जहां से बोलते बोलते किसी मुलाजिम से बात की थी। हुस्न जहां मिकानिकी अंदाज में एक सोफे पर बैठ गई थी। कल्ब मोमिन को उसने उसी सोफे पर साथ बिठा लिया था। कल्ब मोमिन ने बारी बारी उन सब लोगों को देखना शुरू किया जो वहां खड़े थे। उन सब की खामोशी और आंखों में उसने अपनी मां के लिए एक ही तासुर देखा था, नफरत का। कल्ब मोमिन का दिल यकदम घबराया था। वो शानदार घर उसे अच्छा नहीं लगा था, ना ही वहां मौजूद लोग। उनमें से किसी की तवज्जो कल्ब मोमिन पर नहीं थी। मुमताज ने हुस्न जहां बनाया और तू चली थी हुस्ना बनने। कल्ब मोमिन ने उसी औरत को तेज तल्ख अंदाज में अजीब हंसी के साथ अपनी मां को कहते सुना। उसने मां का चेहरा देखा, वो सर झुकाए बैठी थी। उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं था। खुद गर्जी देखें अम्मा इसकी, हमारा नहीं सोचा इसने। इस बार कल्ब मोमिन ने एक और मर्द को बुलंद आवाज में कहते सुना था। हम मरते जीते इसने परवाह नहीं की। वो वहां खड़ी एक और लड़की थी जिसकी शक्ल उसकी मां से मिलती थी। कल्ब मोमिन ने उसकी बात सुनते हुए गौर किया। परवाह क्यों करती ये तो प्यार कर रही थी। प्यार बड़ा होता है, मां बाप बहन भाई से भी बड़ा। वो तो मसीहा बनकर आया था इसके लिए, शैतान तो हम थे। क्यों हुस्न जहां? कल्ब मोमिन ने एक बार फिर उस उधेड़ उम्र की औरत को कहते सुना। वो अपने हाथ से अपनी हथेली पर कुछ रखकर दूसरे हाथ की हथेली से उसे मसलते हुए मुंह में डाल रही थी। उसकी मोटी मोटी आंखें स्याह काजल के साथ उस वक्त बेहद खौफनाक लगी थी मोमिन को, और उसके होंठों और दांतों दोनों को अजीब सा लाल रंग लगा हुआ था। कल्ब मोमिन उसे बगौर देख रहा था। वो उसकी नानी थी। हुस्न जहां ने एक बार उसे बताया था कि चांद की बुढ़िया की तरह उसकी भी एक नानी थी जो दूर देश में रहती थी। मगर कल्ब मोमिन ने जो तसव्वुर अपनी उस नानी का बनाया था वो मुमताज जहां जैसा नहीं था। ऐसे तो कोई सौतेले रिश्तों के साथ नहीं करता जिस तरह इसने सगे रिश्तों के साथ किया। कारोबार शुरू किया था मैंने और ये उस वक्त भाग गई, मेरा कारोबार डुबो गई। कल्ब मोमिन ने उसी मर्द को दोबारा बुलंद आवाज में कहते सुना जिसने पहले उसकी मां को मलामत की थी। अजीब बेचैनी के साथ उसने हुस्न जहां को देखा था। वो वैसे ही बैठी थी, खामोश, सर झुकाए, खुश्क आंखों के साथ। मोमिन बेकरार हुआ। उसकी मां को बोलना चाहिए था, कुछ कहना चाहिए था। इस तरह क्यों उसे बुरा भला कह रहे थे वो सब लोग? वो मां को झंझोड़ना चाहता था। मुझे फिल्म में काम दिलवाना था, पर नहीं, बाजी को क्या, बस खुद नंबर 1 रहती, अपना सिक्का चलता रहता, बहन जाए भाड़ में। अब वो लड़की तलखी से कह रही थी। कल्ब मोमिन ने हुस्न जहां का हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। वो मां को उन सब की बातों से बचाने के लिए फिलहाल सिर्फ यही कर सकता था। कैसी कैसी मिन्नतें की थी मैंने। मां की सालों की मेहनत को प्यार की भट्टी में ना झोंक। नंबर 1 हीरोइन बनाकर राज करवा रही थी मुमताज करोड़ों मर्दों के दिलों पर और दिमागों पर इसको चाहिए था एक मर्द के नाम का पट्टा। और ये बच्चा, अब मुमताज क्या करे तेरा, अचार डाले। अम्मा मैं आ गई। मुमताज अब बिलाखिर अपने काउच से उतर आई थी और अपनी पाटदार आवाज में हुस्न जहां को लानत मलामत करते हुए उसने हुस्न जहां की नकल उतारी और फिर उस कमरे से निकल गई। उसके पीछे बारी बारी वो सारे लोग भी उस कमरे से चले गए थे जो हुस्न जहां को मुमताज की तरह वक्फे वक्फे से बुरा भला कह रहे थे। अजीब खामोशी थी जो उन सब के जाने के बाद वहां आई थी, और उसी खामोशी में उस कमरे के दरवाजे पर कल्ब मोमिन ने पहली बार उस शख्स को नमूदार होते देखा जो जब उनके तुर्की वाले घर आया था तो उनकी जिंदगी तबाह करके चला गया था। कल्ब मोमिन की आंखों में उसका चेहरा नक्श था। वो इतने अरसे बाद भी उसे पहली नजर में पहचान गया था, किसी तारुफ के बगैर। वो शख्स बिल्ली की तरह दबे कदमों अंदर आया था और अंदर आते ही उसकी नजरें सिर्फ हुस्न जहां पर थी। वो सीधा उसके सामने आया था। फिर मोमिन ने उसे अपने सामने खड़े होते देखा। वो हुस्न जहां की ठोड़ी को अपने हाथों से ऊपर उठा रहा था। हुस्न जहां और उसकी नजरें मिली थी। मोमिन का दिल चाहा वो अपनी मां की ठोड़ी के नीचे
ٹیکے اس ہاتھ کو جھٹکے، مگر اس کی ماں اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھ رہی تھی۔ کیا کر کے آئی ہیں؟ اس شخص نے عجیب دل گرفتگی کے عالم میں حسن جہاں سے کہا تھا۔ پانی سیلاب کی طرح حسن جہاں کی آنکھوں میں امڈا تھا۔ پیار کر کے آئی ہوں، قلب مومن نے حسن جہاں کو کہتے سنا۔ اس نے بہتے آنسوؤں کے ساتھ اپنی ماں کو ہنستے دیکھا۔ وہ اب اس شخص سے لپٹی رو رہی تھی، وہ شخص بھی رو رہا تھا۔ صرف قلب مومن تھا جس کا دل اس وقت ببول کا کانٹا بن گیا تھا۔ کسی چیز نے جیسے مومنہ کے پیٹ میں مکہ مارا تھا۔ وہ داؤد اور اقصیٰ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ اسے وہاں کیوں لائے تھے، مگر اس کی زبان پر وہ سوال نہیں آ رہا تھا۔ وہ علم اور لا علمی کے درمیان جھولنے کی اس کیفیت سے جیسے باہر نکل آنے کی جرت نہیں کر پا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جہانگیر کا چہرہ آ رہا تھا۔ درد اب پیٹ سے پسلیوں کی طرف چلا گیا تھا۔ اس نے یاد ہونے کے باوجود انگلیوں کی پوروں پر وہ دن گنے جتنے دنوں سے اس نے جہانگیر کی آواز نہیں سنی تھی۔ 4 دن، اور ان 4 دنوں میں اسے اگر کچھ ہوا تھا تو اسے پتہ کیوں نہیں چلا تھا؟ اس کی سانسیں کیوں نہیں رکی تھیں؟ اس کا دل کیوں نہیں رکا تھا؟ مومنہ! برابر بیٹھی اقصیٰ نے اس کا نام پکارا۔ اس نے مکانے کی انداز میں گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اقصیٰ یکدم اس سے لپٹ کر رونے لگی تھی۔ جہانگیر! اس نے بس ایک لفظ کہا تھا، مومنہ نے ایک بھی نہیں۔ سارے انداز قیافے اس کی پوروں پر تھے۔ وہ جہانگیر کا نام بھی نہ لیتی تو بھی وہ جان گئی تھی وہ کہاں تھا۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر وہ کسی بت کی طرح بیٹھی رہی اور اقصیٰ اس سے لپٹی روتی رہی، اور مومنہ سلطان اسے دیکھتی رہی۔ اسے رونا نہیں آ رہا تھا، آنسوؤں کو کچھ ہو گیا تھا۔ وہ خشک نہیں ہوئے تھے، بہنا بھول گئے تھے۔ داؤد نے اس کی طرف کا دروازہ کھول دیا تھا۔ اقصیٰ اس سے الگ ہو گئی۔ مومنہ مکانے کی انداز میں کھلے دروازے سے باہر آئی تھی۔ مکانے کی انداز میں ہی اس نے مردہ خانہ کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ اقصیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، اس نے پکڑنے دیا۔ داؤد ساتھ پیچھے آیا تھا۔ مردہ خانہ کے دروازے سے باہر برآمدے کی سیڑھیوں میں اس نے دیوار سے ٹیک لگائے زمین پر بیٹھے سریا اور سلطان کو دور سے دیکھ لیا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد اگلے دن طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی اس کی، لیکن وہ کہہ رہا تھا تم کو نہ بتائے۔ آنٹی نے مجھے فون کیا تھا، ہم بڑی جگہ لے کر پھرتے رہے اسے، لیکن اس کی حالت خراب ہوتی گئی۔ دونوں گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ کل وہ… اقصیٰ نے بات مکمل نہیں کی۔ اس سے آگے جو کہنا تھا وہ مومنہ جانتی تھی، مگر اب جیسے وہ یہ سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ سریا اور سلطان نے اسے دور سے دیکھ لیا تھا۔ سلطان اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ بلند آواز میں رو رہا تھا، یوں جیسے کوئی بچہ کسی بڑے کو دیکھ کر تسلی چاہنے والے انداز میں روتا تھا۔ مومنہ نے سریا کو دیکھا، وہ وہیں بیٹھی تھی دیوار کے ساتھ گمسم۔ مومنہ کو دیکھ کر بھی نہیں اٹھی تھی۔ لاش نہیں دے رہے، کہتے ہیں پہلے ہسپتال کے بل کلیئر کرو۔ اپنی آنکھیں رگڑتے روتے ہوئے اس سے لپٹے سلطان نے اس سے کہا تھا۔ مومنہ سلطان کئی سالوں سے اس گھر کا کمانے والا مرد تھی، اور زندگی میں کبھی اسے اپنے اس رول پر رنج نہیں ہوا۔ اس وقت وہاں کھڑے اسے زندگی میں پہلی دفعہ اس نے خواہش کی تھی، یہ کمانے والی ذمہ داری کاش کبھی اس کے کندھوں پر نہ ہوتی، کوئی اور ہوتا اسے نبھانے والا، کوئی اور، جیسے جہانگیر۔ اس کی سوچوں کو جیسے بریک لگا تھا۔ جہانگیر کا نام جیسے اسے ایک بار پھر ہوش میں لے آیا تھا۔ انکل میں مل چکا ہوں اندر فائنانس والوں سے، آپ پریشان نہیں ہو جائے گا کچھ نہ کچھ۔ داؤد نے سلطان کو تسلی دی تھی۔ مومنہ باپ سے الگ ہوئی، رونے سے زیادہ بڑے کام کرنے تھے اسے، رونے کے لیے تو زندگی پڑی تھی۔ ابا میں کرتی ہوں کچھ، مومنہ نے مدھم آواز میں باپ سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ روتے بلکتے سلطان کو عجیب قرار ملا۔ مومنہ جب بھی یہ جملہ بولتی تھی کچھ نہ کچھ کر ہی لیتی تھی۔ وہ سریا کے پاس نہیں گئی، صرف اسے دیکھ کر ہی رہ گئی تھی۔ سریا نے بھی اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ کتنا بل ہے؟ مومنہ نے پلٹ کر داؤد سے پوچھا۔ 3.25 لاکھ کیسے بنا دیا آپ نے بل؟ وہ بل کی رقم سن کر کرراہ کر رہ گئی تھی۔ وہ اقصیٰ اور داؤد کے ساتھ اس وقت بلز لیے ایڈمن آفس میں تھے، اور وہاں موجود ڈاکٹر ان سے بحث کر رہا تھا۔ دیکھیں یہ پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، اس شہر کا سب سے بہترین ہاسپٹل۔ آئی سی یو میں رکھا، آپ کے پیشنٹ کو ڈائلسس ہوتا رہا، میڈیسنز اور انجیکشنز دیے جاتے رہے، آپ کو سارا بریک ڈاؤن اس بل میں مل جائے گا۔ وہ بڑے مشینی انداز میں انہیں تفصیلات بتا رہا تھا۔
मैं क्लियर करूंगी सारा बिल, लेकिन अभी नहीं कर सकती। आप उसे ले जाने दें, मैं ये सारा बिल क्लियर कर दूंगी, मोमिना ने मिन्नत वाले अंदाज में कहा था। मुझे आपसे हमदर्दी है, लेकिन ये मेरा हॉस्पिटल नहीं है। मैं भी मुलाजिम हूं यहां। बिल क्लियर हुए बगैर लाश आपके हवाले नहीं कर सकता। डॉक्टर ने बड़ी नरमी लेकिन बड़ी साफ गोई से उससे कहा था। जहांगीर के नाम की जगह लाश का लफ्ज सुनकर मोमिना कुछ देर के लिए अजीब सकते में आई थी। आप हमें ज्यादा नहीं, बस 3-4 दिन की मोहलत दे दें, मैं गारंटी के तौर पर अपनी गाड़ी रखवा जाता हूं यहां। दाऊद ने इस बार मुदाखलत करते हुए डॉक्टर से कहा था। देखें, आप मेरी पोजीशन समझे, ये हॉस्पिटल इस तरह की डीलिंग्स नहीं करता और ये गारंटीज नहीं लेता। आप लोग किसी से लोन ले लें, हम और टाइम दे देते हैं आपको। डॉक्टर ने अपने सामने रखी एक फाइल को बंद करते हुए कहा था। और टाइम देंगे लेकिन उसे ले जाने नहीं देंगे, इस बार अक्सा ने कहा था। डॉक्टर चुप रहा। मोमिना को यकदम होश आया था। अपना बैग खोलकर उसने वो लिफाफा ढूंढना शुरू किया था जिसमें उस फिल्म का एडवांस चेक था। लिफाफा मिल गया था। ये 1 लाख का चेक है, आप इस वक्त ये ले लें, बाकी भी कल परसों तक दे देती हूं। उसने लिफाफे से वो चेक निकालकर डॉक्टर की मेज पर रखा था। ये चेक आपके नाम है, हॉस्पिटल इसका क्या करेगा, और हम लोग वैसे भी चेक में नहीं कैश में पेमेंट लेते हैं। उस डॉक्टर ने चेक पीछे खिसकाते हुए उससे कहा था। आप अफोर्ड नहीं कर सकते थे ये हॉस्पिटल, आपको लाना ही नहीं चाहिए था। ये चंद लाख तो बहुत मामूली रकम है। यहां तो इससे भी ज्यादा रकम के बिल्स लोग एक भी सवाल के बगैर पे करके जाते हैं। उस डॉक्टर ने जैसे उनको उनकी हैसियत का एहसास दिलाया था। जिंदगी बचाने के लिए लाए थे, किसी भी कीमत पर मिल जाती, वो आपने बचाई नहीं, मरने के लिए थोड़ी लाए थे। मोमिना की आवाज पहली बार भर आई थी। उसे पहली बार लगा वो रो देगी, मगर आंसू उसकी आवाज को हिला गए थे। उसकी आंखों को छूने की कोशिश नहीं की उन्होंने। तुम देखना, मैं ये सब मीडिया पर दूंगी, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाऊंगी तुम्हारे हॉस्पिटल के खिलाफ। तुम लोग घटिया और कमीने हो। अक्सा यकदम आपे से बाहर होकर उस डॉक्टर और उसके साथ बैठे फाइनेंस के लोगों पर चिल्लाई थी। मोमिना ने उसका हाथ पकड़कर दबाया, यूं जैसे उसे रोकना चाहती हो। उससे क्या होगा मैडम, ज्यादा से ज्यादा हमारी बदनामी से बिजनेस तो खत्म नहीं होता। बिल तो फिर भी हॉस्पिटल वाले ले लेंगे आपसे, वो तो हमसे भी ले लेते अगर आपकी जगह मैं होता। उस डॉक्टर ने जैसे नर्म लफ्जों में उसे अपनी हैसियत और औकात का भी एहसास ढके छुपे लफ्जों में करवाया। मैं एक्ट्रेस हूं, अपने काम को हलाल बनाने के लिए मर रही हूं, पर आपको तो हलाल को भी हराम बनाते हुए कोई तकलीफ, कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही। अक्सा का हाथ पकड़े उस डॉक्टर से कहकर उस ऑफिस से निकलते हुए जिंदगी में पहली बार मोमिना सुल्तान को अपना प्रोफेशन उतना हराम नहीं लगा था जितना हमेशा लगता था। पता नहीं उस रात वो कहां उन 2.25 लाख की रकम को इकट्ठा करने अक्सा और दाऊद के साथ गई थी। जहांगीर के पिछले कई सालों से होने वाले इलाज ने उन्हें पहले ही बहुत से लोगों का मकरूज कर रखा था और वो कोशिश के बावजूद भी पुराना कर्ज अदा नहीं कर पाए थे। और अब उस अचानक आ जाने वाली 2.25 लाख की रकम के बिल ने जैसे मोमिना सुल्तान का सारा दम खम खत्म कर दिया था। उसके पास कुछ दिनों का वक्त होता तो उस रकम को अक्सा और दाऊद के साथ मिलकर किसी न किसी तरह पूरा कर लेती, मगर उसे 2 दिन से उस मुर्दा खाने में पड़े हुए जहांगीर को अब घर लाना था, उसे अपने आखिरी घर भेजना था ताकि उसके माँ बाप को कुछ सुकून मिल जाता। मोमिना सुल्तान के हाथ में बस अब इतना ही सुकून देना रह गया था उनके लिए। दाऊद की पुराने मॉडल की उस सुजुकी की पिछली सीट पर बैठी मोमिना सुल्तान ने शहर की सड़कों पर रात को दरबदर फिरते पता नहीं किस किस को फोन कर छोड़ा था। बड़ी बड़ी रकमों के लिए नहीं, छोटी छोटी रकमों के लिए। 3, 5, 7 उसका हल्का अहबाब इतनी ही रकम कर्ज में दे सकता था। कागज के एक टुकड़े पर लिखी जाने वाली हर रकम उसकी जिंदगी के ग्लास को पानी के कतरों की तरह भर रहे थे। इज्जत नफ्स और खुददारी को वो मुर्दा खाने के बाहर बैठे हुए सुल्तान और सुरैया के पास छोड़ आई थी ताकि वो कम से कम उस रात मोमिना सुल्तान के पैरों की जंजीर न बने, जिन्होंने उसके पैरों की जंजीर बनकर उसे जहांगीर की जिंदगी और इलाज के लिए इस तरह पैसे जमा करने से रोके रखा था। देखो मोमिना, अभी तुम्हें 1 लाख दिया गया है एडवांस में और अब तुम चाह रही हो कि मजीद रकम भी दी जाए, ये मुमकिन नहीं है। और मेरी तुम्हें एडवाइस है कि उस स्टेज पर इस तरह के मुतालबे ना करो, वरना प्रोडक्शन कंपनी तुम्हें निकाल देगी इस फिल्म से। ये बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, पाकिस्तानी बहाने और झूठ नहीं मानते ही। उसने उस फिल्म की कास्टिंग एजेंट को फोन किया था। जो फिल्म वो साइन करके आई थी उसने फोन पर ही उसकी पूरी बात सुने बगैर उसे कहकर फोन ये कहते हुए बंद कर दिया था,
मैं कुछ गेस्ट के साथ हूं, तुमसे कल बात करूंगा। मोमिना को कुछ महसूस नहीं हुआ था, न कोई हद तक, न कोई जिल्लत। जिस कर्ब में वो थी, वो उसके बाकी सब एहसास खा गया था। हो जाएंगे इकट्ठे मोमिना, हो जाएंगे, तुम परेशान ना हो, हम कर रहे हैं कोशिश। फौरी तौर पर कुछ नहीं बन पा रहा, वरना दाऊद अपनी गाड़ी बेचने की बात कर चुका है कितने लोगों से कल से। तुम दुआ करो कोई फौरी पेमेंट पर तैयार हो तो गाड़ी भी बेच दें, सारे मसले हल हो जाएंगे। उसके साथ गाड़ी में बैठी हुई अक्सा अपने फोन पर कॉल्स करते हुए मुसलसल उसे तसल्लियां दे रही थी। असलम भाई से भी बात करती हूँ, अगर उनसे कुछ मिल जाए। मोमिना ने जवाबन फोन पर एक और नाम डायल करना शुरू कर दिया, यूं जैसे वो तसल्ली उसने सुनी ही ना हो। अक्सा ने कॉल करते करते उसका चेहरा देखा। मोमिना के चेहरे पर कुछ नहीं था, कुछ भी। वो सिर्फ कॉल मिलाकर फोन कान से लगाए अब असलम भाई से बात करते हुए कह रही थी, असलम भाई कुछ कर्ज चाहिए। दूसरी तरफ असलम भाई की आवाज सुनते ही उसने छूटते ही कहा था, एक तो मेरे हर आर्टिस्ट को मेरे ही शॉप में कर्ज की जरूरत पड़ती है, बैंक समझ लिया है तुम लोगों ने मुझे। अब तुम बताओ कौन सा प्लॉट खरीदा है जिसकी किस्त देनी है। उन्होंने दूसरी तरफ से झुंझला कर कहा था, जहांगीर मर गया असलम भाई, उसकी लाश लेनी है हॉस्पिटल से, बिल्स क्लियर करने हैं। मोमिना ने चंद घंटों में दर्जनों बार दोहराया हुआ जुमला उसी मिकाने की अंदाज में एक बार फिर दोहराया था। दूसरी तरफ असलम भाई कुछ देर बोल ही नहीं सके थे। फिर उन्होंने कुछ गड़बड़ाते हुए अंदाज में कहा, ओहो, ये तो बड़े दुख की खबर है, कितने पैसे चाहिए? आप जितने भी दे सकें। मोमिना ने उसी अंदाज में कहा, मैं इस वक्त शूट पर हूं, निकल नहीं सकता अभी यहां से, मगर तुम आ जाओ, करता हूं कुछ। शूटिंग लोकेशन का तो पता है ना? जी असलम भाई, मैं आ जाती हूं वहां। उसने जवाबन कहते हुए फोन बंद किया और कांटेक्ट लिस्ट में से अगला नंबर ढूंढते हुए बड़बड़ाने लगी, अब किसको कॉल करूं, किसको करूं। अक्सा का दिल कटने लगा। उसकी समझ में नहीं आया वो उससे क्या कहे। वो अब दाऊद को उस लोकेशन का पता बता रही थी जहां असलम भाई शूट पर थे। तुम कल्बे मोमिन से बात करो, वो अगर कुछ कर दे। अक्सा को यकदम दोबारा ख्याल आया, कल भी सारा दिन उनसे बात करने की कोशिश करता रहा हूं, लेकिन वो मसरूफ थे। आज भी कितनी दफा कॉल कर चुका हूं, फोन नहीं ले रहे। दाऊद ने गाड़ी को सड़क पर डालते हुए कहा, जिसका पता मोमिना ने बताया था। उनकी कोई पार्टी वार्टी चल रही होगी, ऐसे ही है, मर्जी से बात करते हैं। दाऊद बड़बड़ाया था, और मैंने तो पहले ही कुछ कर्जा लिया हुआ है उनसे, अब पता नहीं इस बार वो कुछ देते भी हैं या नहीं। अक्सा खामोश रही। उस एड्रेस पर पहुंचते ही मोमिना मिकाने की अंदाज में गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे उतरकर चली गई थी। ये रो क्यों नहीं रही? दाऊद ने दूर जाती मोमिना को देखकर मुस्तरिब अंदाज में अक्सा से कहा था, हौसला दिखा रही है। अक्सा ने नाक टिश्यू से रगड़ते हुए भराई हुई आवाज में कहा, इतने हौसले का क्या करना है इसने, इससे कहो कि रोए। दाऊद ने जवाबन उससे कहा था। वो 10 मिनट बाद दोबारा नमूदार हुई थी। गाड़ी में बैठते ही उसने हाथ में पकड़ा लिफाफा अक्सा को देते हुए कहा, ये 10,000 है, 7,000 जब्बार भाई भी देंगे, उनका घर इसी लेन में है। उसने हाथ से दाऊद को समझाने की कोशिश की थी। अक्सा ने यकदम उसका हाथ पकड़ लिया। मोमिना ने चौंक कर उसे देखा। तुम रो लो मोमिना। अक्सा को चंद लम्हे देखती रही, फिर उसने कहा, पैसे पूरे हो जाएं फिर रो लूंगी। अक्सा से उसने अपना हाथ छुड़ा लिया था। अल्लाह नास मारे इन अस्पताल वालों का, देखना कैसे कीड़े पड़ेंगे इन्हें। झूमर ने तकरीबन रोते हुए अपने दुपट्टे से अपनी आंखें रगड़ते हुए सुल्तान से कहा। सुल्तान रात के इस पहर अपनी गली से पैसे इकट्ठे करने आया था। लाख कीड़े पड़ जाएं झूमर, मेरा जहांगीर तो नहीं आएगा, सुल्तान ने रोते हुए उससे कहा था। झूमर ने दुपट्टे के पल्लू से बंधे पैसे खोलकर निकालते हुए सुल्तान को तसल्ली दी। बस कर सुल्तान भाई, ये 1500 रख ले, मैं निकलती हूं अभी, फिर रात को जो कमाई होती है वो भी लाकर देती हूं तुझे, अस्पताल में ही आके दे जाती हूं, तो अब वहीं रहे। झूमर ने 100 के खस्ता हाल नोट उसकी मुट्ठी में दबाते हुए कहा, तेरा शुक्रिया कैसे अदा करूं झूमर, सुल्तान ने सिसकियां लेते हुए उससे कहा था। इतने सालों में झूमर और उसके दरमियान कभी शुक्रिया की नौबत नहीं आई थी। हमेशा तू तड़ाक और गालम गलोच में ही बात खत्म होती थी। वो अक्सर उससे मेकअप कराता और बगैर पैसे दिए नुक्स निकालता चला जाता। जब सुल्तान उसका मजाक उड़ाता तो वो गली में खड़ा होकर उसके पूरे खानदान को कोसता, मोमिना बाजी के अलावा जिसका वो फैन था। और आज वो जहांगीर चला गया था तो जैसे सबकी तरह वो भी मरहम रखने चला आया। छोड़ सुल्तान भाई,
मेरा तो जनाजा भी जायज नहीं, पर जिनका जायज है उनका तो जनाजा हो। मैं आती हूं फिर। वो कहते हुए इसी तरह मटकता हुआ चला गया था। सुल्तान को उस लम्हे झूमर के सामने वो पूरा मुआशरा हिजड़ा लगा जिसका वो हिस्सा था। मोमिना ने सुरैया को चौंक कर देखा। वो दीवार से टेक लगाए यकदम कुछ गुनगुनाने लगी थी। मोमिना और अक्सा अभी कुछ देर पहले ही वापस हॉस्पिटल आई थी और दाऊद 2.25 लाख में से बाकी रह जाने वाली 50,000 की रकम किसी से मांगने गया था। सुल्तान वहां नहीं था और वो और अक्सा बरामदे की जमीन पर बैठे इकट्ठे होने वाले सारे लिफाफों और नोटों को एक आखिरी बार दोबारा गिन रही थी, यूं जैसे कोई सलामी के लिफाफों से नोट निकाल निकाल कर गिनता है। सुरैया उसी तरह उनसे बेनियाज बरामदे की दीवार के साथ सर टिकाए गुनगुनाने लगी थी। वो एक लोरी थी। मोमिना और अक्सा ने एक दूसरे को देखा। फिर मोमिना अपनी गोद में रखे हुए सारे नोट अक्सा की गोद में डालकर उठ खड़ी हुई। अम्मा, क्या गा रही हैं आप? सुरैया के पास बैठकर उसने सुरैया का हाथ पकड़कर पूछा था। सुरैया के बाल लटों की शक्ल में उसकी चुटिया से निकलकर बिखरे हुए थे और उसकी आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी। उसने मोमिना को देखा। जब छोटा था ना, तो दूसरे बच्चे लोरी सुनकर सोते थे, ये उठ जाता था। शायद अब भी। वो बात अधूरी छोड़कर फिर लोरी गाने लगी थी। लोरी दूध की कटोरी। मोमिना सुरैया का चेहरा पलकें झपकाए बगैर देखती रही। उसके माँ बाप हमेशा जहांगीर के इश्क में मुब्तला रहे थे। जहांगीर के सामने उनके लिए मोमिना कुछ भी नहीं थी और मोमिना ने सारी जिंदगी इस तफरीक को बुरा मनाए बगैर सहा। जहांगीर चाहे जाने के काबिल था, वो शायद नहीं थी, या वो याद रह जाने वालों में से था, वो नहीं थी। वो दिलों को मुट्ठी में कर लेना जानता था, वो नहीं जानती थी। अगर जिंदगी जहांगीर सुल्तान को मौका देती तो वो लाखों करोड़ों दिलों पर हीरो बनकर हुक्मरानी करता। ये सिर्फ सुल्तान और सुरैया को यकीन नहीं था, मोमिना सुल्तान भी ये मानने वालों में से थी। और अगर सब कुछ वैसा होता तो वो बड़ी खुशी से जहांगीर के साए में जिंदगी गुजार लेती। उसके लिए तालियां बजाते हुए, उसकी कामयाबियों और फतूहात को अपना मानते हुए, उसकी नामवरी पर राजी। मगर ये सब कुछ जिंदगी ने होने नहीं दिया था, या शायद मौत ने। सुरैया का चेहरा देखते हुए वो अल्फाज ढूंढती रही जिनसे वो सुरैया को यह समझा सकती कि वो लोरी ना गाए। जहांगीर अब कभी नहीं उठेगा। झूला झूलाऊंगी तुझे, झूला झूलाऊंगी तुझे, झूला झूलाऊंगी। मोमिना एक ही मिसरे को बार बार गाती सुरैया को देखते हुए मोमिना को अक्सा ने पुकारा था। दाऊद आ गया था और उसका चेहरा चमक रहा था। उसके हाथ में एक लिफाफा था। मोमिना को दिखाते हुए उसने कहा, पूरे हो गए हैं पैसे, मुझे लगते हैं। वो तीनों जमीन पर आलती पालती मारे एक बार फिर उन पैसों को गिनने लगे थे जब फजर की अजान होने लगी थी। 2,87,000। दाऊद ने बिलाखिर आखिरी नोट गिनते हुए कहा। मोमिना को लगा वो जैसे वो शहजादी थी जिसके जिस्म में गाड़ी हुई सुइयां। वो सारे नोट निकाल रहे थे और आखिरी सुई उस आखिरी रकम से निकली थी। वो अब जहांगीर को घर ले जा सकती थी ताकि सुरैया वो लोरी न गाए। दाऊद पैसे लेकर उठ खड़ा हुआ था। मोमिना बरामदे के ठंडे फर्श पर चित लेट गई थी, यूं जैसे बहुत लंबी रेस में दौड़ने वाला फिनिशिंग लाइन को पार करने के बाद जमीन पर गिरता है, वो भी तब जब रेस कोई और जीत चुका हो। मोमिना, तुम रो लो। अक्सर ने उसकी पेशानी पर हाथ रखा था। वो बहुत देर खामोश रहने के बाद बड़बड़ाए, अब किस बात पर रोना है? अक्सा बोल नहीं सकी। कल्ब मोमिन ने नेहा को अपने किसी क्लाइंट के साथ अपने बुटीक स्टूडियो में बैठे देखा। वो उसके साथ उसका ब्राइडल डिस्कस कर रही थी। कल्ब मोमिन टहलते हुए डिस्प्ले पर लगे ब्राइडल्स देखने लगा था। नेहा ने उसे देख लिया था, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर उसे नजरअंदाज करते हुए अपने काम में मसरूफ रही। उसके बुटीक स्टूडियो का वो हिस्सा जो ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था, ग्लास पार्टीशन से बुटीक के बाकी हिस्से से अलग किया गया था। मोमिन वहां होने वाली गुफ्तगू नहीं सुन सकता था, लेकिन उसे अंदाजा हो गया था कि नेहा को क्लाइंट को बहुत जल्द फारिग कर देने की
کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ تقریباً 10 منٹ وہاں ٹہلتا رہا اور بالآخر جب وہ کلائنٹ باہر نکلی تو وہ آفس میں داخل ہوا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے نیہا کو گریٹ کیا۔ اس نے جواباً بے تاثر چہرے کے ساتھ اس سے کہا، میں کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ میں تھی، میں نے تمہیں انٹرپٹ نہیں کیا۔ مومن نے جواباً کہا۔ وہ اب ایک کرسی سنبھال کر بیٹھ چکا تھا۔ ویٹ کرنا چاہیے تھا، تمہیں میں بلاتی تب اندر آنا چاہیے تھا۔ نیہا کا لہجہ ویسے کا ویسا ہی تھا۔ مومن بے اختیار ہنسا اور میز پر دونوں بازو پھیلا کر کچھ آگے جھکتے ہوئے بولا، ناراضگی ختم کر دو اب۔ نہیں، میں کیوں ناراض ہوں گی تم سے، اور ہوں گی بھی تو تمہیں کیا پرواہ؟ نیہا نے جواباً اسے نروٹھے انداز میں کہا، پرواہ ہے تو یہاں بیٹھا ہوں نیہا۔ تم نے زوفی کا میری فلم میں کام کرنا ضد کیوں بنا لی اپنی؟ وہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ ضد؟ خواہش ہے میری، تم ضد سمجھ رہے ہو تو ایسا ہی صحیح۔ نیہا نے اسے تیکھے لہجے میں کہا، تمہارے اور میرے تعلق میں زوفی نہیں آنا چاہیے۔ مومن کی خفگی بڑھی۔ تمہارے اور میرے تعلق میں زوفی نہیں ہے مومن، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنے علاوہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے۔ تمہاری میں بہت بڑی ہے اور تمہاری ناک اس سے بھی زیادہ۔ اس نے بڑی تلخی سے مومن کو آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ وہ بچنے آیا تھا، وہ رگیدنے لگی تھی۔ میں ایسا ہی ہوں نیہا، میں ہمیشہ سے ایسا ہی تھا، آج ایسا نہیں ہوا۔ مومن نے شہد کی طرح اس کے زہریلے جملوں کا گھونٹ بھرا تھا۔ I misjudged you۔ اس کے جملے نے مومن کو تکلیف پہنچائی۔ You are hurting me۔ اس نے نیہا سے کہا۔ وہ جواباً استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ نہیں، یہ کام تو تمہارا ہے، کوئی دوسرا کیسے کر سکتا ہے؟ میں تمہیں منانے آیا تھا، آرگو کرنے نہیں۔ مومن اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی ہمت جیسے جواب دے گئی تھی۔ زوفی تمہاری فلم میں لیڈ کرے گا تو تمہارے اور میرے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ورنہ اٹس آل اوور۔ مومن نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تمہارے نزدیک زوفی ہمارے رشتے سے زیادہ اہم ہے؟ نہیں، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ضد اہم ہے یا میں۔ وہ اس کے بعد وہاں رکا نہیں تھا۔ وہ لہجہ، وہ انداز، وہ جملے اس نے پہلی بار نیہا کے منہ سے سنے تھے، اور اگر قلب مومن کو شوق لگا تھا تو یہ غیر متوقع نہیں تھا۔ وہ کسی دوسرے مرد کے لیے اس سے لڑ رہی تھی، اسے چھوڑ دینے پر تیار تھی۔ قلب مومن کے لیے یہ حد تک آمیز تھا، اور حد تک کو برداشت کرنا مومن کی گھٹی میں نہیں تھا۔ دادا جی، مومن بھائی کی شادی کر دیں اب۔ شکور عبداللہ کے کمرے میں ہی فرش پر کپڑا بچھائے ان کے کپڑے پریس کر رہا تھا۔ جب کپڑے پریس کرتے کرتے اس نے یکدم عبداللہ سے پوچھا، وہ چونک کر مسکرائے۔ بیٹھے بیٹھائے تمہیں اس کی شادی کا خیال کیسے آ گیا؟ بس دادا جی، جب 24 گھنٹے پارٹیاں ہوں اور لڑکیاں آئیں تو پھر شادی کا مشورہ ہی دے گا نا کوئی بھی شریف آدمی۔ شکور قمیض کی کریز بناتے ہوئے بولا، اور پھر اچانک اسے احساس ہوا عبداللہ چپ ہو گئے تھے۔ اسے اچانک احساس ہوا وہ کچھ غلط بات کر گیا تھا۔ ویسے مومن بھائی ہیں بڑے شریف آدمی، لیکن یہ لڑکیاں نہیں نا اچھی آج کل کی۔ اس نے فوراً ہی کچھ گڑبڑائے انداز میں تصحیح کی، شریفوں کو بھی خراب کر دیتی ہیں۔ اب مومن بھائی کو نہ بتائیے گا یہ ساری باتیں، ان کو پہلے ہی شبہ رہتا ہے کہ میں ان کی باتیں لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ حالانکہ آپ خود دیکھ لیں، آپ کتنے دنوں سے یہاں ہیں، میں نے کوئی ایک بھی بات بتائی ہے آپ کو مومن بھائی کی؟ شکور نے بڑے فخری انداز میں جیسے ان سے تصدیق چاہی تھی۔ عبداللہ گنگ تھے۔ نہیں، تم نے تو کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بڑبڑائے جیسے بہت پریشان ہوئے تھے۔ شکور ان کے تصدیقی جملے پر بے اختیار خوش ہوا۔ یہی باتیں تو مجھے اچھی لگتی ہیں آپ کی دادا جی، آپ بڑے سچے آدمی ہیں۔ ویسے آپ کو ایک بات بتاؤں، مومن بھائی آپ سے ڈرتے بڑا ہے۔ اس نے جیسے کوئی انکشاف کیا۔ مجھ سے ڈرتا ہے؟ عبداللہ حیران ہوئے۔ وہ تو کبھی بچپن میں بھی مجھ سے نہیں ڈرا۔ انہیں پتہ نہیں کیا یاد آیا تھا۔ نہیں، سچ میں آپ سے بہت ڈرتے ہیں، اسی لیے تو ساری ایسی ویسی تصویریں اور مجسمے سٹور میں رکھوا دیے انہوں نے، بلکہ فریج میں سے اس چیز کی بوتلیں بھی ہٹوا دی ہیں انہوں نے، اور کین بھی، وہ اس چیز کے۔ دادا جی، آپ تو سمجھ گئے ہوں گے نا دادا جی؟ شکور نے شراب کا نام لیے بغیر اپنے لفظوں پر معنی خیز انداز میں زور دیتے ہوئے عبداللہ کے جسم سے جیسے جان نکال لی تھی۔ قلب مومن بھٹک رہا تھا اور وہ بے بس تھے، کس کو پکارتے، کس سے کہتے۔ قلب مومن کے سامنے بیٹھ کر سوال جواب کیے تو عرصہ ہو گیا تھا انہیں۔
تم مومن کے لیے دعا کیا کرو شکور۔ عبداللہ کے لہجے میں رنجیدگی تھی۔ کیا دعا؟ سارا کچھ تو ہے ان کے پاس دادا جی، شکور نے حیرانگی سے کہا۔ عبداللہ چاہتے ہوئے بھی زبان پر وہ دعا نہیں لا سکے جو وہ مومن کے لیے چاہتے تھے۔ قلب مومن کا پردہ کہاں کھولنے والے تھے وہ؟ کھولتے بھی تو بس ایک ہی شخص کے سامنے کھول سکتے تھے۔ ماسٹر ابراہیم کے ہاتھ جوتے مرمت کرنے والے لوہے کے اس سٹینڈ پر دھرے ایک بے حد قیمتی، نازک اور بے حد فینسی ہیل والے جوتے پر اپنے انداز کے ساتھ مشینی انداز میں چل رہے تھے۔ وہ فرش پر بیٹھے تھے اور ان سے کچھ فاصلے پر ان کے جوتوں کی مرمت کی اس دکان پر دھرے ایک بینچ پر جینز میں ملبوس ایک نوجوان لڑکی اپنی مہندی رچے ہاتھوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور بے حد بے چین انداز میں بولتی جا رہی تھی۔ ماسٹر ابراہیم اس کی باتیں خاموشی سے سنتے ہوئے اپنے کام میں مشغول تھے۔ ہو جائے گا نا ٹھیک؟ جوتے کو کچھ ہو گیا نا تو میری ویڈنگ خراب ہو جانی ہے۔ اب 2 دن میں ایسا جوتا کہاں سے ڈھونڈوں گی میں؟ کہا بھی تھا گیتی کو کہ میرے سائز کا مسئلہ نہ ہو جائے، مگر وہ کہہ رہی تھی نہیں پرفیکٹ ہے، ایسا جوتا لاؤں گی کہ لوگ سنڈریلا کے سینڈلز کو بھول جائیں گے۔ اور اب دیکھیں، وہ شاید اسی سپیڈ سے بولتی جاتی، مگر ماسٹر ابراہیم نے اس کے جوتے کو اس کے پیروں کے پاس رکھتے ہوئے اپنے اوزار سمیٹتے ہوئے کہا، ہو گیا، آپ دیکھ لیں۔ لڑکی نے جیسے کچھ بے یقینی سے انہیں دیکھا اور پھر جوتے پہن کر وہ کھڑی ہو کر 2 قدم چلی اور اس نے بے اختیار دونوں ہاتھ خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے اپنے منہ پر رکھے۔ مائی گڈنس، یہ تو بالکل فٹ ہو گیا، آپ نے کیسے کر دیا؟ یہ تو اٹلی سے آیا ہے، کوئی اسے ہاتھ نہیں لگا رہا تھا کہ بہت مہنگا ہے، ہم ذمہ داری لے کر نہیں کر سکتے۔ وہ لڑکی اب جوتا اتارتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں اس کمپنی میں کام کرتا تھا، ماسٹر ابراہیم نے سر جھکائے مدھم آواز میں کہا۔ وہ اب اس لڑکی کے پیروں سے اتارتے ہوئے جوتے کو اس بیگ میں ڈال رہا تھا جن میں ڈال کر وہ اسے لائی تھی۔ کس کمپنی میں؟ لڑکی کو جیسے سمجھ نہیں آئی۔ جس کمپنی کے یہ سینڈلز ہیں، سرجیو روسیو، ماسٹر ابراہیم نے بے حد عام سے لہجے میں کہا تھا۔ اٹلی میں؟ لڑکی کو جیسے کرنٹ لگا تھا سن کر۔ میلان میں، ماسٹر ابراہیم نے جیسے مزید تصحیح کی۔ آئی ڈونٹ بلیو اٹ، لڑکی کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ 1800 روپے، ماسٹر ابراہیم نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ کس چیز کے؟ لڑکی نے بے ساختہ کہا۔ اس کی مرمت کے، سائز ٹھیک کرنے کے۔ 500 دوں گی؟ اس لڑکی نے 500 کا نوٹ بیگ سے نکال کر ماسٹر ابراہیم کو تھمایا تھا اور وہ ہنس پڑے تھے۔ کچھ کہے بغیر انہوں نے خاموشی سے 500 کا وہ نوٹ پکڑ لیا اور تبھی اس لڑکی کے عقب میں کھڑے عبداللہ کو انہوں نے دیکھ لیا تھا۔ وہ بے اختیار 500 کا نوٹ چھوڑ کر کھڑے ہوئے تھے۔ عبداللہ صاحب، ان کے منہ سے نکلا تھا۔ اس لڑکی نے فرش پر گرے 500 کے نوٹ اور اس ترکش بوڑھے سے ملتے اس جوتے مرمت کرنے والے ماسٹر ابراہیم کو دیکھا جو چند لمحے پہلے میلان میں سرجیو روسیو کی کمپنی میں کام کرنے کا دعویٰ کر رہا تھا اور جس نے اس کے لاکھوں مالیت کے اس جوتے کو واقعی کمال مہارت سے ٹھیک کیا تھا، مگر اس کے باوجود وہ یہ ماننے پر تیار نہیں تھی کہ وہ سرجیو روسیو میں کام کر چکا ہوگا۔ دکان سے نکلتے ہوئے اس نے سوچا تھا پوچھوں گی اس سے جس نے یہاں بھیجا تھا۔ اسے اپنے اس ماڈل دوست کا خیال آیا جس کے ریفرنس سے وہ یہاں آئی تھی۔ آپ نے تو اس بار حیران ہی کر دیا مجھے، آنے سے پہلے بتایا ہی نہیں مجھے۔ اپنی حویلی کا دروازہ کھول کر عبداللہ کو اندر لاتے ہوئے ماسٹر ابراہیم نے ان سے کہا تھا۔ وہ اب ان کے ساتھ حویلی کے صحن میں دانہ چگتے ہوئے کبوتروں کے درمیان سے گزر رہے تھے اور وہ کبوتر ڈر کر اڑنے کے بجائے وہیں بیٹھے بیٹھے ادھر ادھر سرک رہے تھے۔ میں نے سوچا تھا اس بار تمہیں اپنے پاس بلانے کے بجائے تمہارے گھر جا کر ملوں تم سے، عبداللہ نے مسکراتے ہوئے حویلی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا تھا۔ وہ برآمدے میں داخل ہو چکے تھے۔ تو یہ ہے تمہارا ٹھکانہ، ماسٹر ابراہیم نے ایک کرسی انہیں بیٹھنے کے لیے دیتے ہوئے کہا۔ میری کٹیا، بیٹھے آپ، بڑی مشکل سے ملی تمہاری دکان، کوئی تمہیں جانتا ہی نہیں، عبداللہ نے بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ آپ نے موچی نہیں کہا ہوگا ورنہ فوراً مل جاتا، ماسٹر ابراہیم نے ہنس کر کہا تھا۔ ہاں، یہ غلطی ہو گئی مجھ سے، میں ماسٹر ابراہیم کہہ کر اٹلی کا حوالہ دیتا رہا۔ انہوں نے پانی کا وہ گلاس پکڑا جو ماسٹر ابراہیم انہیں دے رہے تھے۔ ماسٹر ابراہیم ان کی بات پر مسکرائے تھے۔ آپ کو اس لیے بار بار اس حویلی میں لانا چاہتا تھا تاکہ اسے بھی آپ کے آنے کی سعادت نصیب ہو، ماسٹر ابراہیم نے ان سے کہا۔ وہ برآمدے کی الماری کا ایک دروازہ کھول رہے تھے۔ میرے آئے بغیر بھی یہ حویلی بے حد برکت اور سعادت والی ہے،
یہاں مجھ سے بہتر لوگ رہتے ہیں، میرے کام سے بڑا کام ہو رہا ہے۔ عبداللہ نے پانی کا ایک گھونٹ پیا، پھر کہا، گناہگار نہ کریں عبداللہ صاحب، آپ سے بہتر کیا ہوں گے ہم؟ ہاں، کام شاید اللہ ہماری اوقات سے بڑھ کر ہم سے کروا رہا ہے، مگر یہ بھی میری بیوی کا کمال تھا، میرا نہیں، اس پر عنایت تھی اللہ کی، میں تو صرف وسیلہ بنا۔ ماسٹر ابراہیم عجیب سی کیفیت میں کہہ رہے تھے اور عبداللہ کی آنکھوں میں نمی جھلکی تھی۔ یہ دیکھیں آپ کا تحفہ۔ عبداللہ کے سامنے یکدم وہ کیس لے کر آئے جو انہوں نے اس الماری سے نکالا تھا۔ عبداللہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی۔ وہ اس کیس کو کھول کر اس میں اپنے ہاتھ سے خطاطی کیا ہوا وہ قرآن پاک دیکھ رہے تھے جو انہوں نے کئی دہائیوں پہلے ماسٹر ابراہیم کو دیا تھا۔ ماشاءاللہ، تم نے خوب سنبھال کر رکھا ہے، انہوں نے اس کے اوراق پلٹتے ہوئے کہا۔ سنبھالتی تو اس کو میری بیوی تھی، وہ تلاوت کیا کرتی تھی روز اس سے۔ اب اس کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری میں نے سنبھال لی، اور ایک بچی آتی ہے میرے پاس، مومنہ، وہ تلاوت کرتی ہے اس سے۔ جو چھوٹی موٹی مرمت ہے اسی نے کی ہے اس کی جلد پر۔ وہ عبداللہ کو چمڑے کی جلد پر کیے ہوئے وہ خطاطی کے نقش و نگار دکھا رہے تھے جو مومنہ سلطان کے ہاتھ کے بنائے ہوئے تھے۔ عبداللہ کو پتہ نہیں کیا یاد آیا تھا، انہوں نے جیب سے رومال نکال کر اپنے آنسو خشک کیے تھے۔ آپ کے ہاتھ کے لکھے ہوئے اس نسخے نے زندگی بدل دی تھی میری، کیسے سنبھال کر نہ رکھتا اسے۔ ماسٹر ابراہیم اب اس قرآن پاک کو ان کے ہاتھوں سے واپس لیتے ہوئے اسے دیکھ کر جیسے خود ماضی میں جا رہے تھے۔ پہلی بار جب کسی نے یہ نسخہ مجھے دیکھ کر کہا تھا کہ ہاتھ سے لکھا ہوا ہے تو میں نے، ماسٹر ابراہیم، تو نے ساری عمر ریمپ پر چلتی عورتوں کے جوتے بنا بنا کر زندگی گنوا دی، ملا کیا؟ پیسہ بس، اور ایک یہ شخص ہے جس نے زندگی کے سال لگا کر جنت کما لی۔ بس دماغ ہی الٹ گیا میرا۔ آپ کو یاد ہے کیسے ڈھونڈتا ہوا پہنچتا تھا میں آپ کو ترکی میں؟ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا تھا اپنی بھرائی ہوئی آواز کو ٹھیک کرنے کے لیے۔ ہاں، اور میرے لیے لائے تھے اٹلی کے جوتے، پیرس کے پرفیومز اور ملان کے سوٹ۔ عبداللہ جیسے کچھ یاد کر کے ہنسے۔ جو میری اوقات تھی میں تو وہی لا سکتا تھا نا۔ حیران ہو گیا تھا اس وقت آپ کو اردو بولتے دیکھ کر، اپنے پوتے کے لیے سیکھ رہا تھا تب۔ وہ دونوں جیسے ماضی میں پہنچے ہوئے تھے۔ قلب مومن کیسا ہے؟ ماسٹر ابراہیم نے یکدم پوچھا۔ عبداللہ نے ایک نظر ماسٹر ابراہیم کو دیکھا، پھر جیسے کوئی دھند ان کی آنکھوں میں آئی تھی، جیسے کبھی تم تھے۔ ان کی آواز میں عجیب ندامت تھی۔ ماسٹر ابراہیم بے اختیار ہنسے۔ یعنی منجدھار میں ہے، نکل آئے گا باہر۔ عبداللہ بڑا گناہگار انسان ہے ماسٹر ابراہیم، یہ آزمائشیں اسی لیے آتی ہیں مجھ پر۔ اللہ کا نام لکھتے ہوئے کوئی کوتاہی، کوئی بے ادبی ہو گئی ہوگی مجھ سے۔ ان کے گالوں پر آنسو بہنے لگے۔ ماسٹر ابراہیم نے بے قرار ہو کر کہا، آپ ایسا نہ کہیں عبداللہ صاحب، سارے راستے ہیں، ہر راستے سے گزرنا ہوتا ہے انسان نے، صرف سیدھے راستے سے چل کر کیسے پہنچے گا رب تک۔ وہ انہیں تسلی دے رہے تھے۔ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب کام کرتے ہوئے ہاتھ کانپتے ہیں میرے، یہ کام میرے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ وہ خاندان جو اتنی نسلوں سے مسجد قرطبہ اور الحمراء میں خطاطی کرتے کرتے ترکی کی مسجدوں اور محلوں میں خطاطی کرتا آیا ہے، وہ میرے بعد محقق خطاطوں کا خاندان نہیں کہلائے گا۔ میرے خاندان میں کوئی اللہ کا نام لکھنے والا نہیں رہے گا۔ یہ غم بہت بڑا ہے میرے لیے، تہا کی موت سے بھی بڑا۔ ماسٹر ابراہیم نے ان کا کندھا تھپکتے ہوئے انہیں تسلی دی۔ چائے بناتا ہوں آپ کے لیے، لیکن آپ روئے نہیں، استادوں کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں ہوتے۔ عبداللہ نے رومال سے اپنی آنکھیں رگڑی۔ بس دل بھر آیا، وہ کہیں نہیں جاتا، ادھر ہی آئے گا۔ میرے ماں باپ بھی بڑے پریشان ہوئے تھے، سیدوں کا بیٹا جوتے بنانے لگ گیا، وہ بھی عورتوں کے فیشن شوز، ریمپ۔ وہ کیا سرکل تھا جس میں اٹھتا بیٹھتا تھا، نہ خاندان کی پرواہ تھی نہ دین کی، بس دنیا کا یہ ہو کر رہ گیا تھا۔ اور دیکھ لیں اللہ نے کہاں سے کھینچ کر کہاں لا بٹھایا ہے مجھے۔ ملان، پیرس، نیو یارک، کسی کی نائٹ لائف روک سکی ہے مجھے؟ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے، بس ایک وقت ہوتا ہے
اور وقت سے پہلے کچھ نہیں ہوتا۔ اب دعا کریں اللہ قلب مومن کا وہ وقت پہلے لے آئے۔ آنا تو ادھر ہی ہے اس نے۔ وہ انہیں تسلی دیتے ہوئے گئے تھے اور عبداللہ ان کا چہرہ دیکھتے رہ گئے تھے۔ سفید چادر پر اپنے ہاتھ سے گرنے والی گٹلیوں کو وہ کسی میکانکی انداز میں دیکھ رہی تھی۔ اپنے ایک گھٹنے کو بچھائے اور دوسرے پر اپنی ٹھوڑی ٹکائے وہ ایک بازو اسی گھٹنے کے گرد لپیٹے بیٹھی تھی۔ اس کے گھر کے چھوٹے سے صحن میں بچھی سفید چادر کے گرد عورتیں بیٹھی ہوئی گپ شپ میں مصروف گٹھلیاں پھینکتی جا رہی تھی۔ گٹھلیوں کا وہ ڈھیر جو چادر کے درمیان میں تھا اب وہاں سے تحلیل ہوتے ہوئے سب کے سامنے چھوٹی چھوٹی ڈھیریوں کی شکل اختیار کر چکا تھا، اور سب عورتوں کی گٹھلیاں پھینکنے کی رفتار میں بھی اب اس کے ساتھ ہی بے حد تیزی آ گئی تھی۔ وایت کریمہ کا آخری دور تھا اور اس کے بعد ختم دلوایا جاتا اور پھر کھانا بٹنا شروع ہو جاتا۔ وہ جہانگیر کا سویم تھا۔ سفید چادر کے درمیان گٹھلیوں کا ڈھیر غائب ہوتے ہی یکدم چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ محلے سے اب انہی عورتوں کے بچے بھی وہیں آنا جانا شروع ہو گئے تھے۔ اس کے برابر بیٹھی اقصیٰ نے چادر پر اس کے برابر پڑے اس فون کی طرف اس کی توجہ مبذول کروائی جو بار بار تھر تھرا رہا تھا۔ اس پر کاسٹنگ ایجنٹ کا نام چمک رہا تھا۔ مومنہ نے فون کو نہیں چھوا، آنکھیں بند کر لی۔ اندر عورتوں کو بھی بھیج دو کھانا۔ ارے شرفو پانی کے 2 جگ تو پکڑ، اب وہ بھی کیا جھومر ہی لائے گا؟ باہر گلی میں جھومر بلند آواز میں ختم کے بعد بول رہی تھی۔ جھومر باہر گلی سے پرات میں چاول ڈالے پھرتی سے بار بار اندر باہر آ جا رہا تھا۔ سفید چادر اب چاولوں کے پلیٹوں سے باہر گرنے والے دانوں سے بھر رہی تھی۔ اس میں بے شمار سلوٹیں پڑ گئی تھیں۔ کچھ چھوٹے بچوں کی مٹی سے بھرے پیروں کے نشان بھی نظر آ رہے تھے اور جگہ جگہ گلاسوں سے چھلکنے والا پانی بھی۔ مومنہ سلطان کا گھر اس وقت شور سے گونج رہا تھا۔ پرات میں بریانی کے اندر پڑی بوٹیوں کو چھیننے کے لیے ایک کھینچا تانی ہو رہی تھی۔ صرف مومنہ سلطان اور اقصیٰ تھیں جو چپ چاپ ایک طرف بیٹھی تھی، اور سریا جو چادر کے دوسرے کنارے پر کچھ عورتوں کے بیچ بیٹھی تھی۔ تو بھی کھانا کھا لے جھومر، کسی نے گزرتے ہوئے جھومر سے کہا تھا۔ جھومر شادی والے گھر سے کھاتی ہے، ماتم والے گھر سے نہیں۔ بے شرم ہے جھومر، بے حس نہیں ہے۔ وہ کہہ کر اسی طرح گزر گئی تھی۔ لو نخرا دیکھو ہجڑے کا، کسی اور نے تبصرہ کیا تھا، اور عورتوں نے چاول کے نوالے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا لگایا۔ آدھ گھنٹے بعد وہاں کوئی نہیں رہ گیا تھا، بس وہی 3 لوگ اس چادر پر بیٹھے ہوئے تھے، اسی طرح گمسم جو پہلے بیٹھے تھے، اور سفید چادر جو پوری طرح داغدار اور برتنوں، ہڈیوں اور چاولوں سے اٹی ہوئی تھی۔ مومنہ نے اقصیٰ کے ساتھ مل کر وہ چادر اٹھائی تھی، پھر صحن کی صفائی کی تھی۔ سلطان اب بھی کہیں باہر تھا، سریا اندر کمرے میں۔ کل سے شوٹ ہے میری، 2-3 دن نہیں آ پاؤں گی، پھر چکر لگاؤں گی۔ اقصیٰ نے داؤد کے آنے پر مومنہ سے کہا، تم نے پہلے بھی بہت وقت دیا ہے، اب بھی۔ اقصیٰ نے اس کی بات کاٹی، اب شکریہ ادا مت کرنا، یہ وقت نہیں ہے شکریہ کا۔ نہیں، شکریہ ادا نہیں کروں گی، کروں گی بھی تو کس کس چیز کے لیے کروں گی؟ مومنہ بڑبڑائی تھی۔ اقصیٰ نے بات بدل دی، میں نکلتی ہوں۔ پھر وہ اس سے گلے ملی اور پھر باہر نکل گئی۔ جھومر کھلے دروازے سے اسی وقت اندر آیا تھا اور اس نے مومنہ کو ایک کرسی اٹھانے سے روکا۔ چھوڑ دیں باجی، جھومر اٹھاتی ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ اس نے پھرتی سے اس کے ہاتھ سے کرسی پکڑی۔ بڑی مشکل میں کام آئے ہمارے، کھانا لانا تمہاری ذمہ داری نہیں تھی جھومر۔ مومنہ نے اس سے کہا، مجھے شرمندہ نہ کریں باجی، مجھے بس ایک فکر تھی کھانا لاتے ہوئے۔ کیا؟ مومنہ نے پوچھا۔ جھومر نے کچھ نادم انداز میں سر جھکا کر نظر ملائے بغیر کہا، حرام کے پیسوں سے لائی تھی، قبول ہو جائے گی نا؟ مومنہ اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی تھی، پھر اس نے مدھم آواز میں کہا، پتہ نہیں جھومر۔ جھومر کرسی اٹھا کر مزید کچھ کہے بغیر گھر سے نکل گیا۔ مومنہ صحن میں رکے بغیر جہانگیر کے کمرے میں آئی۔ سریا وہاں نہیں تھی۔ جہانگیر کا کمرہ ویسے ہی تھا، اس کا بستر ویسے ہی سلوٹ زدہ تھا۔ بستر کے سرہانے پر پڑی ہوئی دوائیوں کا ڈھیر بھی وہیں کا وہیں تھا۔ اس کے سارے ایوارڈز، فریم تصاویر، اخباری تراشے، سب کچھ وہیں کا وہیں تھا، صرف وہ نہیں تھا۔ وہ سیدھا اس کے بستر پر گئی اور چت لیٹ گئی۔ اس کی چادر اس نے سر پر تان لی تھی۔ کسی نے اس کی چادر کھینچ کر کہا، آپا آپا۔ وہ جھنجھلا کر بولی، کیا ہے تمہیں سونے بھی نہیں دیتے؟ میرے بستر پر کیوں سو رہی ہو؟ وہ خفا ہوا تھا۔ سو رہی ہوں بس، اور اب میرا دماغ مت کھانا، گھنٹے بعد آنا، بازار چلیں گے۔ جو چیز تمہارے پاس ہے ہی نہیں وہ کیسے کھاؤں گا میں؟
البتہ میرے پاس ہے دماغ، جو اب اماں ابا اور تم نے چاٹ لیا ہے، جہانگیر نے جواباً کہا تھا۔ جہانگیر، اب اگر میں اٹھی نا تو سیدھا چپل ماروں گی تمہیں، مومنہ نے چادر اسی طرح تانے اس سے کہا تھا۔ چپل تو میں پہلے ہی پھینک آیا باہر، اتنا بے وقوف تو نہیں کہ چپل تمہارے پاس ہو تو میں پاس آؤں اور ایسی باتیں کروں۔ مومنہ تب غنودگی میں جا چکی تھی۔ کسی نے اس کی چادر کو زور سے کھینچا، وہ بڑبڑا کر اٹھی۔ وہ سریا تھی جو اس کی چادر کھینچ رہی تھی۔ کیا ہوا اماں؟ مومنہ نے پریشان ہو کر پوچھا۔ ایسے مت چادر لے کر لیٹ۔ سریا نے اتنے دنوں میں پہلی بار جہانگیر سے ہٹ کر کوئی جملہ کہا تھا اس سے، اور پھر رکے بغیر چلی گئی تھی۔ مومنہ اس خواب سے باہر آ گئی تھی جس میں جہانگیر بھی اس کے ساتھ تھا۔ فون پھر تھر تھرانے لگا تھا اور مومنہ سلطان اس دنیا سے بھاگنا چاہتی تھی جو اس فون کے ذریعے اس تک آنا چاہتی تھی، کسی آکٹوپس کی طرح اس کو اپنے شکنجے میں لینا چاہتی تھی۔ قلب مومن کو نیند میں کسی آواز نے جگایا تھا۔ بستر میں لیٹے لیٹے آنکھیں کھولے وہ نیم تاریکی میں آواز کے ماخذ کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ رات کا پچھلا پہر تھا اور اس کے کمرے میں مکمل خاموشی تھی، اور اس خاموشی میں ہلکے ہلکے وقفے سے جیسے کوئی سسکی ابھرتی پھر خاموشی چھا جاتی۔ غنودگی کے عالم میں وہ ان سسکیوں کو پہچاننے کی کوشش کرتا رہا، اور پھر یکدم وہ پہچان گیا تھا، اور پہچاننے کے ساتھ ہی وہ جیسے کرنٹ کھا کر اٹھا تھا۔ وہ دادا کی آواز تھی۔ کمبل پھینکتے ہوئے بستر سے نکل کر ننگے پاؤں وہ اپنے کمرے سے نکلا تھا، تقریباً بھاگتے ہوئے۔ اس نے دستک دیے بغیر دادا کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ کمرے میں صرف ایک بیڈ سائڈ ٹیبل لیمپ آن تھا، اور اس زرد روشنی میں عبداللہ کمرے کے فرش پر بچھے مسلح پر سر بسجود ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ قلب مومن کا خیال تھا ان کی طبیعت خراب تھی، مگر وہ ٹھیک تھے، صرف رو رہے تھے بآواز ہچکیوں سے۔ دیوار پر ٹنگے کلاک پر قلب مومن نے پہلی بار وقت دیکھا۔ وہاں پر 3:35 ہو رہے تھے۔ وہ یقیناً تہجد پڑھنے کے لیے جاگے تھے، اور اب تہجد پڑھنے کے دوران کسی بات پر روئے تھے۔ لحظ بھر کے لیے مومن کو خیال آیا وہ اسی خاموشی سے وہاں سے چلا جائے۔ وہ عبداللہ اور ان کے رب کا معاملہ تھا۔ وہ اس رازداری میں شریک ہونا نہیں چاہتا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے اس ارادے کو عملی جامہ پہنا تھا، اس نے دادا کی زبان پر اپنا نام سنا تھا۔ قلب مومن کو لگا اسے غلطی لگی ہے۔ دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے وہ انہیں دیکھتا رہا۔ وہ دوبارہ اس کا نام لے رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے، اور جو کچھ کہہ رہے تھے وہ قلب مومن نے سن لیا تھا۔ اے اللہ، میرے مومن کو سیدھا راستہ دکھا، اسے ہدایت دی۔ وہ روتے ہوئے بار بار یہ جملہ ادا کر رہے تھے۔ قلب مومن دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے، پہلے پانی ہوا تھا، پھر آگ۔ دادا پر ایسا غصہ اسے سالوں بعد آیا تھا۔ وہ اللہ سے اس کی شکایت کر رہے تھے، دعا نہیں۔ ان کو کیا حق تھا یہ کرنے کا؟ وہ وہیں کھڑا بے حد خفگی سے انہیں دیکھتا رہا، بے حد خفگی سے۔ پھر وہ پلٹ کر دیوار کے ساتھ پڑے اس صوفے پر بیٹھ گیا تھا جو دادا کی پشت پر تھا۔ میرے مومن کو صراط مستقیم پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن سے تو راضی ہوا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا عذاب نازل ہوا۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ زمین پر سجدے میں ان کا وجود لرز رہا تھا، اور قلب مومن کا سینہ جیسے ان کے الفاظ نے چیر دیا تھا۔ اس کے انا پر کاری ضرب لگی تھی۔ دادا کو یہ حق نہیں تھا وہ اسے رات کے اس پہر اللہ کی عدالت میں کھڑا کر دیتے۔ ان کے سجدے میں گڑ گڑاتے وجود کو دیکھ کر صوفے پر ٹانگیں پھیلائے بیٹھے قلب مومن کو سگریٹ کی طلب ہو رہی تھی، شراب کی یا کسی ڈرنک کی، جو چند لمحوں کے اندر اسے احساس سے مبرہ کر دیتی جس کا شکار وہ اس وقت ہو رہا تھا۔
عبداللہ بڑی دیر گڑگڑاتے رہے تھے اور پھر اٹھ کر بیٹھ گئے تھے۔ انہوں نے اس وقت کمرے میں قلب مومن کی موجودگی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ دعا کر رہے تھے اور جب انہوں نے دعا ختم کی تو وہ قلب مومن کی بھاری آواز سے جیسے ہڑبڑا کر چونکے تھے۔ دادا، آپ کے نزدیک سیدھا راستہ کیا ہے جس پر میں نہیں ہوں؟ اس کا لہجہ ٹھنڈا، آواز سنجیدہ تھی۔ عبداللہ کچھ دیر وہیں چپ چاپ بیٹھے رہے، پھر وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور تب انہوں نے قلب مومن کو پہلی بار دیکھا۔ وہ صوفے پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا اور اس نے ان کے کھڑا ہونے پر صوفے کے ساتھ سائڈ ٹیبل لیمپ کو آن کر دیا تھا۔ کمرے کی روشنی میں یکدم اضافہ ہوا۔ عبداللہ نے اس روشنی میں قلب مومن کا چہرہ دیکھا۔ وہ مومن نہیں تو آہا تھا اور ان سے کہہ رہا تھا، بابا، آپ کے نزدیک سیدھا راستہ ہے کیا؟ عبداللہ بے اختیار آگے بڑھے تھے اور انہوں نے کسی معمول سحر زدہ انداز میں اس کا چہرہ چھوتے ہوئے کہا، تاہا؟ مومن نے حیرانی سے اپنے چہرے کو چھوتا ان کا ہاتھ اور اس کی انگلیاں دیکھی اور پھر اس نے عبداللہ سے کہا، دادا، میں قلب مومن ہوں۔ عبداللہ یکدم ہڑبڑائے، یوں جیسے کسی طلسم سے باہر آئے تھے۔ کیا ہوتا ہے سیدھا راستہ؟ مومن نے دوبارہ ان سے پوچھا تھا۔ وہ اسے دیکھتے رہے، پھر مدھم آواز میں بولے، فلاح کا راستہ۔ قلب مومن یکدم اٹھ کر کھڑا ہوا۔ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے اس نے پوچھا، کیا ہوتی ہے فلاح؟ کامیابی نا؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں کیا ہوتی ہے فلاح، کیا ہوتی ہے کامیابی۔ اس نے یکدم ان کا ہاتھ پکڑا اور وہ انہیں ساتھ لیتے ہوئے لاؤنج میں آ گیا۔ دیوار پر لگی اپنی ٹرافیز اور ایوارڈ سے بھرے ریکس کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے دادا سے کہا، یہ ہے فلاح۔ پھر وہ سینٹر ٹیبل پر پڑے ان میگزینز اور نیوز پیپرز کو باری باری کر کے انہیں دکھاتے ہوئے پھینکنے لگا، یہ ہے فلاح دادا۔ آخری میگزین ٹیبل پر پھینکتے ہوئے اس نے دادا سے کہا، یہ گھر دیکھ رہے ہیں؟ گلاس پینچ ہاؤس، شہر کا مہنگا ترین علاقہ ہے یہ۔ چند سالوں میں بنایا ہے میں نے، چند سالوں میں۔ یہ پورا ملک مجھے جانتا ہے اور پہچانتا ہے۔ ایکٹرز، ایکٹریسز میرے ساتھ کام کرنے کے لیے منتیں کرتی ہیں۔ برانڈز میرے ایک اشارے پر آنکھیں بند کر کے میرے پروجیکٹس پر پیسہ پھینک دیتے ہیں۔ یہ فلاح ہے، یہ سیدھا راستہ ہے۔ وہ دیوار پر لگے سپر سٹارز کے ساتھ فریم تصویروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، یوں جیسے اس پر پاگل پن کا دورہ پڑا ہوا تھا۔ اور دادا وہاں کھڑے یوں سے دیکھ رہے تھے جیسے سرکس میں مداری اس سدھائے ہوئے جانور کو دیکھ رہا ہو جو یکدم ہتھے سے اکھڑ گیا ہو۔ جو تم کر رہے ہو وہ بے حیائی ہے۔ بے حیائی میں سب ملتا ہے، سب۔ ایسے ہی گھر، وہی گاڑیاں جو تم چلاتے ہو۔ وہ مدھم آواز میں کوڑے برسا رہے تھے، ٹھنڈی میٹھی آواز قلب مومن کے نظریہ کامیابی کے پرخچے اڑا رہی تھی۔ وہ برانڈز جو تم پر پیسہ لگا رہے ہیں وہ تم پر پیسہ نہیں لگا رہے، اس بے حیائی پر لگا رہے ہیں جسے تم پروموٹ کرتے ہو۔ تم جسم دکھاتے ہو اور جسم کی پرستش کرواتے ہو۔ دنیا تمہارا طواف کیوں نہ کرے مومن، کیوں نہ سر پر بٹھائے تمہیں۔ قلب مومن کا چہرہ کس رنگ کا ہوا تھا وہ اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ سرخ، زرد، سفید، وہ جو بھی رنگت تھی نارمل رنگت نہیں رہی تھی۔ آپ بہت زیادتی کر رہے ہیں دادا، میرے کام کو حقیر اور چھوٹا کہہ کر۔ آپ دراصل مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ آپ نے آخر کیا کمایا کیلی گرافی کو اپنی زندگی کے 70 سال دے کر؟ میں آپ سے آدھی عمر کا بھی نہیں ہوں، مگر میری کامیابی کا سکیل دیکھیں۔ دنیا کی ہر آسائش ہے میرے پاس، ناموری ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ فین ہیں میرے، جان قربان کرنے والے دوست ہیں۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ وہ بدتمیزی کی حد تک صاف گوئی پر اترا ہوا تھا۔
وہ قلب مومن کا وہ رخ اور رنگ دکھا رہا تھا عبداللہ کو جو اس سے پہلے صرف دنیا نے دیکھا تھا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، تم یہی سننا چاہتے ہو نا مجھ سے؟ میرے پاس تمہاری طرح کریڈٹ کارڈ سے بھرا ہوا والٹ نہیں ہے، اسمارٹ فون بھی نہیں ہے جو تمہارے پاس ہے، دنیاوی اثاثے صفر ہیں، کروڑوں لوگوں کی چاہت بھی نہیں ہے میرے پاس، نہ مجھے تمہاری دنیا کے نامور لوگ جانتے ہیں، مگر قلب مومن مجھے اللہ جانتا اور پہچانتا ہے۔ کیا تمہیں جانتا ہے اللہ؟ قلب مومن کو بت بنا دیا تھا انہوں نے آگ کے گولے سے۔ وہ ساکت کھڑا ان کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا، یہ آپ کا غرور ہے، یہ میرا ایمان ہے۔ انہوں نے جواباً کہا، 16 گھنٹے اللہ کا نام لکھوں اور یہ خوش گمانی بھی نہ رکھوں کہ وہ مجھے پہچانتا ہے۔ تم کو غرور لگتا ہے، غرور سے۔ انہوں نے جیسے اسے چیلنج کرتے ہوئے چت کیا تھا۔ میں آپ سے بات نہیں کر سکتا، آپ واپس چلے جائیں، میں اپنی زندگی میں اپنی دنیا میں خوش ہوں، میں کبھی آپ کی دنیا میں نہیں آؤں گا۔ وہ بڑی خفگی سے کہتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا۔ عبداللہ کھڑے رہے تھے، انہیں طٰہٰ یاد آیا تھا۔ اس نے بھی ایک بار ایسے ہی ضد کی تھی ان سے، بس ایک ہی بار، اور ایسے ہی پلٹ کر گیا تھا، پھر دوبارہ نہیں آیا تھا۔ برآمدے میں پڑا سلطان کا وینٹی باکس۔ زندگی میں پہلی بار گرد آلود دیکھا تھا مومنہ نے۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے اس مٹی کو پونچھنے کی کوشش کی، پھر اسے اٹھا کر اندر کمرے میں لے آئی۔ سلطان اپنے بستر میں منہ سر لپیٹے پڑا تھا۔ ابا ابا، اس کے پاس کھڑے ہو کر وینٹی باکس ہاتھ میں لیے مومنہ نے اسے پکارا تھا۔ سلطان نے چادر ہٹا کر اسے دیکھا۔ اس کا شیو بڑھا ہوا، بال بے ہنگم، آنکھیں سرخ۔ وہ مٹی جو اس وینٹی باکس پر پڑی ہوئی تھی مومنہ کو اپنے باپ کے چہرے پر بھی دکھی۔ وہ دنوں میں بوڑھا ہوا تھا۔ آپ کا وینٹی باکس لائی ہوں، اس نے لہجہ حد الامکان نارمل رکھتے ہوئے کہا۔ وہ اب گھر میں موجود باقی دونوں وجود کو جیسے فرسٹ ایڈ دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ سلطان نے اس کے ہاتھ سے وینٹی باکس چپ چاپ لے لیا۔ مٹی پڑی ہوئی تھی ابا۔ مومنہ نے جیسے اس سے باتیں کرنے کی کوشش کی۔ مٹی تو پتہ نہیں کس کس چیز پر پڑ گئی ہے، وہ بڑبڑایا تھا، اور اس کی بڑبڑاہٹ نے مومنہ کو چپ کرا دیا۔ اتنے دن ہو گئے آپ نے حسن جہاں کی بات نہیں کی۔ اس کو یکدم وہ موضوع یاد آیا جس پر وہ باپ سے بات کر سکتی تھی۔ حسن جہاں، وہ بڑبڑایا، حسن جہاں بھی تو مر گئی تھی۔ وہ یکدم کہہ کر رونے لگا۔ مومنہ کی ساری کوششوں پر پانی پھیرتے ہوئے وہ وہاں رک نہیں پائی۔ باپ کو اس طرح روتے دیکھنا بڑا مشکل کام تھا۔ باہر برآمدے میں سریا اپنے کندھے کو ہاتھ سے دباتی تھکی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ کندھے کو کیا ہوا اماں؟ مومنہ کو تشویش ہوئی۔ دکھ رہا ہے، سریا نے کہا۔ میں دبا دوں، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں؟ مومنہ نے اس کے کندھے کو ہلکا سا دباتے ہوئے کہا۔ نہیں، خود ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ ٹھیک ہو جائے گا تو کچھ اور دکھنا شروع ہو جائے گا۔ کس کس چیز کو دباتی پھروں؟ اس نے عجیب سی بیزاری سے کہا۔ پھر اسی سانس میں اس سے کہا، میں سوچ رہی تھی تم امریکہ نہ جاؤ۔ اس کا اشارہ فلم کی طرف تھا۔ کیوں اماں؟ اس نے پوچھا۔ بس دل گھبراتا ہے۔ 1 مہینے کی تو بات ہے، مومنہ نے تسلی دی۔ فلم رہنے دیتی،
اب تو ضرورت بھی نہیں ہے، دال روٹی تو ٹی وی سے بھی چل جاتی، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ قرضہ ہے سر پر اماں، مومنہ نے جیسے اسے یاد دلایا۔ ہاں پر پتہ نہیں، کوئی کام ڈھونڈتی ہوں میں، جہانگیر کے ابا سے کہتی ہوں میں، اس نے گڑبڑائے ہوئے انداز میں کہا، اور پھر یکدم جیسے اندر سے سلطان کے رونے کی آواز سنی۔ ان کو کیا ہوا؟ وہ بے چین ہوئی۔ ایک ہی تو وجہ ہے اماں، مومنہ نے مدھم آواز میں کہا۔ سریا نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر پانی اس کی آنکھوں میں امڑا۔ دوپٹے سے چہرہ ڈھانپتے ہوئے اس نے کہا، میں دیکھوں ذرا۔ وہ کہہ کر اندر چلی گئی تھی۔ مومنہ وہیں کھڑی رہی۔ پتہ نہیں میں اتنی بے حس کیسے ہو گئی ہوں، میرے حصے کے آنسو بھی اماں اور ابا ہی بہائیں گے۔ باہر صحن میں پڑے اس کے فون نے جیسے اس کو چونکایا۔ یار فون تو اٹینڈ کر لو سیجنٹ کا۔ داؤد کو پریشان کرنا شروع کر دیا ہے اس نے کالز کر کر کے۔ فون پر اقصیٰ تھی اور اس نے اس کی آواز سنتے ہی کہا تھا، ہاں بس لے رہی ہوں کال۔ اس نے اقصیٰ کو ٹالا۔ پاسپورٹ چاہیے انہیں تمہارا فوراً، ویزا اپلائی کرنا ہے، اقصیٰ نے اس سے کہا۔ وہ بنوانا ہے ابھی، مومنہ نے جواباً کہا۔ کل چلو میرے ساتھ، یہ کام تو نپٹاتے ہیں۔ اقصیٰ نے حل پیش کیا، پھر یکدم کہا، تم فلم چھوڑنے کے تو نہیں سوچ رہی نا؟ یہ آپشن نہیں ہے میرے پاس، چاہوں بھی تو ایڈوانس کی رقم استعمال ہو گئی ہے۔ مومنہ نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، ایسے مت کہو یار، لائف ٹائم اپرچونٹی ہے۔ تمہیں یاد ہے کتنی خواہش تھی تمہاری کہ یہ فلم تمہیں مل جائے؟ اقصیٰ نے جیسے اسے موٹیویٹ کرنے کی کوشش کی۔ جہانگیر وجہ تھی۔ تب اس نے مدھم آواز میں کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے مومنہ؟ اقصیٰ نے تشویش سے کہا تھا۔ میں سو نہیں پا رہی، دل چاہتا ہے کئی دن کے لیے سو جاؤں، مگر جب سونے کے لیے لیٹتی ہوں تو ان سب کے چہرے آنکھوں کے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں جن سے قرض لیا ہے۔ اس نے بالآخر جیسے اس سے دل کی بات شیئر کی۔ اس گلی کے ہر گھر سے قرض لے رکھا ہے ہم نے، کچھ پہلے لیا تھا، کچھ اب، اور پھر جہانگیر کو ہاسپٹل سے لانے کے لیے۔ وہ جو کہتے ہیں نا بال بال قرض میں جکڑا ہوا ہے، مجھے آج پتا چلا ہے وہ کیسے ہوتا ہے۔ وہ رنجیدگی سے کہہ رہی تھی، دماغ پر مت سوار کرو، یہ سب کچھ اتر جائے گا سارا قرض، کون سا بھی کوئی مانگ رہا ہے۔ اقصیٰ نے تسلی دی، مانگ رہے ہیں، یہ غریبوں کا محلہ ہے، اقصیٰ ان سب کو ضرورت ہے اپنے پیسوں کی۔ ابھی ہمدردی میں نرمی سے تقاضا کر رہے ہیں، پھر سختی سے کریں گے۔ مومنہ نے کہا، تم حساس ہو اتنی، رو لو، غبار نکالو اپنے اندر سے۔ وہ اسے اس کے علاوہ اور کوئی حل پیش نہیں کر سکی تھی، جانتی تھی مومنہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ مجھے رونا نہیں آتا اقصیٰ، میرے گھر میں 2 لوگ پہلے ہی دن رات روتے ہیں، میں کیسے روؤں؟ میرے سامنے ضرورتوں کا پہاڑ کھڑا ہے اور میرے ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے، اس کو سر کروں تو کیسے کروں؟ وہ اسے کہہ رہی تھی، صرف اسی سے یہ سب کہہ سکتی تھی۔ یہ فلم کر لو مومنہ، بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے، اقصیٰ نے اسے جواباً کہا۔ وہ چپ چاپ اس کی باتیں سنتی رہی۔ وہ رات دیر سے گھر آیا تھا۔ اس کا خیال تھا دادا سو چکے ہوں گے۔ شکور نے دروازہ کھولا، کھانا دو مجھے۔ وہ اتفاقاً اس رات کھانا نہیں کھا سکا تھا، اور نہ اتنی رات کو ہمیشہ کھانا کھا کر گھر آتا تھا۔ ہاں آپ کھانا کھائیں گے؟ وہ تو میں نے بنایا ہی نہیں، شکور نے بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ کیوں، دادا کو نہیں دیا؟ مومن نے پوچھا تھا۔ دادا تو چلے گئے، شکور نے اسی سانس میں کہا۔ مومن اندر جاتے جاتے ٹھٹک گیا۔ کیا مطلب، کہاں چلے گئے؟ واپس ترکی، ان کی فلائٹ تھی آج۔ آپ کو یہ بھی نہیں پتا؟ شکور نے اس کے چہرے سے جیسے اندازہ لگایا۔ تم نے مجھے نہیں بتایا؟ مومن کو اس کے سوا کوئی جواب نہیں سوچ پایا تھا۔ ایک عجیب سی پشیمانی نے
उसे आन घेरा था। मुझे लगा आपको खुद पता होगा, मुझे कहा टैक्सी मंगवा दूं। मैंने फट से करीम मंगवाई, ऐप डाउनलोड किया हुआ था, करोला पर भेजा है दादाजी को, शकूर ने फखरिया मोमिन को बताया। मोमिन खड़ा उसे देखता रहा, फिर कुछ कहे बगैर अपने कमरे की तरफ मुड़ गया। अब भी खाना खाएंगे? शकूर ने पीछे से आवाज दी। नहीं, मोमिन ने कहा। शुक्र है, खाने के चक्कर में शो रह जाना था मेरा। शकूर के सर से जैसे बला टली थी। वो अपने कमरे में जाकर बैठा रहा, फिर उठकर दादा के कमरे में आ गया था। दरवाजा बंद करके उसने लाइट ऑन की थी। कमरा एकदम रोशन हुआ था। वहां एक अजीब सा सुकून था। फर्श पर वो मुसल्ला वैसे ही बिछा हुआ था, बस उसका एक कोना मुड़ा हुआ था। उसकी सालगिरह पर दी जाने वाली कैलीग्राफी दीवार पर लटकी हुई थी। वइन्नल्लाह माल मोमिनीन। वो पिछले 6 साल से हर सालगिरह पर उसे कोई ना कोई आयत खत्ताती करके दे रहे थे। वो उन्हें एक नजर देखकर रख देता था, सिवाय उस पहली कैलीग्राफी के जो उसने लाउंज में लगा रखी थी। बहुत देर वहां खड़ा उस आयत को देखता रहा, फिर उसकी आंखों के सामने वही सीन चलने लगा था। रात के उस पिछले पहर दादा का उस मुसल्ले पर सजदे में रोना। अल्लाह, मेरे मोमिन को सीधा रास्ता दिखा, उसे सिराते मुस्तकीम पर चला। कल्ब मोमिन दीवार पर लगे उस फ्रेम के सामने से हटा, यूं जैसे वो सर से ये सब झटकना चाहता था, कान बंद कर लेना चाहता था। मगर उस कमरे में आते ही दादा की सारी बातें गूंज बनकर उसके गिर्द फिरने लगी थी। तुम खुश हो? बहुत बहुत ज्यादा, बेतहाशा। लगते क्यों नहीं? कल्ब मोमिन ने लाइट ऑफ कर दी। वो उस आवाज की बाज़गश्त से फरार चाहता था। वो उस रात ठीक से सो नहीं सका। वो जिंदगी में पहली बार उससे नाराज होकर गए थे, या शायद पहली बार उसने उनसे इतने सख्त लफ्ज बोले थे। नाश्ते की मेज पर भी उसका ध्यान बार बार उनकी तरफ जाता रहा। वो अखबार देख रहा था और शकूर स्टोर रूम से वो सारे मुजस्समे निकाल निकाल कर दोबारा लाउंज में उन्हें उनकी जगहों पर रखते हुए झाड़ पहुंच रहा था। दादाजी थे तो सफाई का काम कितना कम हो गया था। सारी चीजें स्टोर में पड़ी रहती थी, अब फिर झाड़ पोंछ होगी। शकूर एक मुजस्समा कंसोल पर रखते हुए कुछ बेजारी से बड़बड़ाया, और फिर उसी बड़बड़ाहट में मोमिन ने उसे कहते सुना। पता नहीं क्या पढ़ पढ़ कर फूंकते रहते थे। मोमिन मतवज्जा हुआ। कौन? दादाजी, कोनों दीवारों में और आप पर भी तो फूंकते थे, शकूर ने फौरन बताया। मुझ पर? मोमिन चौंका। हां, 2 बार तो मैंने खुद उन्हें देखा। आपको जगाने जाते थे और जगाए बगैर आ जाते थे। दादाजी बड़ा प्यार करते थे आपसे। मोमिन है बिल्कुल, मतलब असली वाले, आपका तो सिर्फ नाम है। शकूर ने रवानी में जो कहा था उसे शायद खुद भी अपने जुमले की गहराई और असर का अंदाजा नहीं था, मगर मोमिन को उसके आखिरी जुमले ने जैसे कुछ चुभोया था। मगर शकूर से वो क्या बहस करता। तुमसे मेरे बारे में कुछ पूछते थे क्या? मोमिन के सवाल पर शकूर चौंका। कुछ भी। मोमिन को भी समझ नहीं आई कि वो किस चीज के बारे में दरियाफ्त करना चाहता था। हाँ, पूछते थे कि कब आएंगे जब आप रात को लेट होते थे तो। शकूर ने रवानी से कहा। मोमिन को जैसे तसल्ली नहीं हुई। किसी और चीज की बात कर रहा हूं मैं। मेरे बारे में कुछ और पूछते थे? लड़कियों से दोस्ती वगैरह के बारे में, या मेरे दोस्तों के बारे में? मोमिन ने बिलाखिर खुलकर कहा। नहीं जी, दादाजी को तो सवाल करने की आदत ही नहीं थी। ये सबसे अच्छी आदत है उनकी। बस मेरी ही बातें सुनते रहते थे हर वक्त। और आपको तो पता है मैं आपके बारे में कभी बात ही नहीं करता। शकूर ने बेहद मोहतात अंदाज में उससे कहा था। वो उसके सवालों से कुछ डरा था। मोमिन ने कोई तबसरा नहीं किया। वो चुपचाप चाय के उस कप को देखता रहा जिसमें वो चाय पी रहा था, और जो अभी आधा भरा हुआ था। फिर वो उसी तरह उठकर चला गया।
اسے جاتے دیکھ کر شکور نے معنی خیز انداز میں تبصرہ کیا، لگتا ہے پچھتا رہے ہیں۔ ہلو ٹینا۔ نیہا اس وقت زوفی کے ساتھ اس کی گاڑی میں تھی جب اس کے فون پر ٹینا کا نام چمکا تھا۔ ہائے زوفی، آپ کا انویٹیشن کارڈ تھا میرے پاس، قلب مومن کی اگلی فلم کی اناؤنسمنٹ کی تقریب ہے۔ زوفی نے دھڑکتے دل کے ساتھ ٹینا کو سپیکر پر لیا تاکہ نیہا بھی اس کی بات سن سکے۔ اچھا تو کاسٹ فائنل ہو گئی؟ کیا کاسٹ ہے؟ زوفی نے لہجہ بے حد نارمل رکھتے ہوئے پوچھا۔ آپ کے لیے سرپرائز ہے، مومن خود ہی آپ سے بات کریں گے، لیکن آپ کا آنا مسٹ ہے، ٹینا نے ہنستے ہوئے کہا۔ زوفی نے بے یقینی سے نیہا کو دیکھا۔ اس نے مکہ ہوا میں جوش میں لہرایا تھا۔ شور شور، آپ واٹس ایپ بھی کر دیں انویٹیشن، آئی بی دیر۔ میں ابھی کر رہی ہوں، کنفرم کر کے اوکے کر دیں، ٹینا نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ اوہ مائی گاڈ، ہی گیو ان، اس نے بے اختیار نیہا سے کہا تھا۔ میں نے کیا کہا تھا تم سے؟ نیہا نے فخری انداز میں اس سے کہا۔ وہ مجھے انکار نہیں کر سکتا۔ وہ ہنس رہی تھی۔ آئی ایم سو ایکسائٹیڈ، یو آر گونا بی اے اسٹار، آئی وڈ ڈو یور وارڈروب۔ نیہا نے اسے ہلکے سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ یس مائی لو، اٹس آل جسٹ بیکاز آف یو۔ اپنا پہلا ایوارڈ تمہارے نام کروں گا میں۔ زوفی نے بھی جواباً اس کے گال پر بوسہ مثبت کیا تھا۔ اور دوسرا؟ نیہا نے بڑے ناز سے پوچھا۔ دوسرا تیسرا سارے، زوفی نے ڈرائیو کرتے ہوئے کہا۔ اب ٹینا مجھے کال کر رہی ہے انویٹیشن کے لیے، اور مجھے اتنے دنوں سے ٹینشن تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کہیں بغیر انوائٹ کیے ہی اناؤنسمنٹ نہ ہو جائے۔ اس نے زوفی سے بات کرتے ہوئے ٹینا کی کال لی تھی اور بڑے میٹھے لہجے میں اس سے کہا، ہائے ٹینا۔ قلب مومن کہیں جانے کے لیے اپنے بیڈ روم میں تیار ہو رہا تھا جب اس کا سیل فون بجا۔ نیہا کا نام دیکھ کر اس نے کال ریسیو کی۔ ہلو۔ اس کی ہلو کا جواب نیہا نے بے حد رومانٹک انداز میں دیا۔ آئی لو یو جانو، وہ جواباً مسکرایا۔ آئی لو یو ٹو، یو آر دا بیسٹ، نیہا نے اپنی آواز کو مزید میٹھا کرتے ہوئے کہا۔ یس آئی نو، مومن نے جواباً اسی انداز میں کہا تھا۔ نیہا ہنسی۔ مجھے پتا تھا تم میرے لیے کچھ بھی کر سکتے ہو۔ تمہاری ایکسپیکٹیشنز پر پورا اترنا میرے لیے اعزاز ہے، مومن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مومن آئی لو یو، نیہا نے ٹھلاتے ہوئے کہا۔ تمہارے ہی ہو نا کل؟ مومن نے اس بار موضوع بدلا۔ ظاہر ہے، اپنی جان کا ایونٹ کیسے مس کر سکتی ہوں؟ کون جان؟ مومن نے عجیب معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ تم اور کون؟ نیہا نے اس کے انداز کو مذاق سمجھا۔ تمہارے بغیر تو یہ ایونٹ ہو ہی نہیں سکتا نیہا، نہ تمہارے بغیر نہ زوفی کے بغیر۔ مومن کچھ سنجیدہ ہوا تھا۔ مجھے پتا ہے سرپرائز دینا چاہتے ہو، مگر آئی لو سرپرائزز۔ زوفی تمہیں مایوس نہیں کرے گا، اور میں تم دونوں کو مایوس نہیں کروں گا، مومن نے جواباً کہا۔ لیٹس میٹ نا، نیہا نے اس بار بڑے رومانٹک انداز میں اس سے کہا۔ اتنے دن ہو گئے، تم کو مس کر رہی ہوں، مومن نے جواباً اسی انداز میں کہا۔ کل ہی ملتے ہیں، آج میں کہیں جا رہا ہوں۔ نیہا چونکی۔ کہاں؟ ایک نئی گرل فرینڈ کے ساتھ۔ نیہا نے کہکہا لگایا۔ ہو ہی نہیں سکتا، مومن پر اتنا اعتماد اچھا نہیں ہے، مومن نے عجیب سے لہجے میں کہا تھا۔ اعتماد نہیں، پیار ہے، اس نے بہت لاڈ سے کہا۔ وہ بھی ناقابل اعتبار ہے۔ اچھا جو چاہے کہہ لو، سب معاف ہے تمہیں، تم نے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے مجھے، نیہا نے اس سے کہا تھا۔ کل اس سے بھی بڑی دوں گا، بائے۔ یہ پہلی بار تھا کہ فون مومن نے رکھا تھا۔ اس طرح بات کرتے ہوئے نیہا کو کچھ کھٹکا تھا۔ ناراض ہے، منا لوں گی۔ اب اتنا نخرہ تو بنتا ہے اس کا، اس نے مطمئن انداز میں سوچا تھا۔ وہ مومن کو اچھی طرح جانتی تھی اور یہی اس کی سب سے بڑی غلط فہمی تھی۔
رات کی تاریکی میں ترکی کے اس علاقے میں آس پاس کے گھنے سبزے میں وہ چھوٹا سا بے حد پرانا لکڑی کا 2 منزلہ گھر کسی جگنو کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ اس علاقے کے سب سے پرانے گھروں میں سے ایک تھا۔ عبداللہ اس رات کینوس پر ایک نئی آیت پینٹ کرنے والے تھے، اور اس وقت وہ وضو کر رہے تھے، بے حد ٹھہر کر۔ یہ بھی ان کی ایک روٹین تھی۔ وہ خطاطی ہمیشہ باوضو حالت میں کرتے تھے۔ فون کی پہلی گھنٹی پر انہیں جیسے پتہ چل گیا تھا فون کرنے والا کون تھا۔ السلام علیکم۔ قلب مومن کے لہجے میں عجیب سی ندامت تھی۔ وعلیکم السلام۔ عبداللہ نے بے حد محبت سے کہا، میں نے آپ کو ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ بالکل بھی نہیں۔ کیسے ہو تم؟ انہوں نے مومن سے پوچھا۔ ویسے کا ویسا ہوں، یعنی برا۔ آپ کیسے ہیں؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ الحمدللہ۔ عبداللہ نے اس کے جملے پر تبصرہ نہیں کیا۔ آپ ناراض تو نہیں؟ مومن نے فوراً ہی پوچھ لیا تھا۔ نہیں، عبداللہ مسکرائے۔ جانے سے پہلے مل کر نہیں گئے؟ مومن نے گلہ کیا۔ تم مصروف تھے، آپ کے لیے تو نہیں تھا، مجھے لگا آپ ناراض ہو کر گئے ہیں، وہ مدھم آواز میں کمرے میں ٹہلتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ناراض ہو کر کیوں جاتا؟ عبداللہ کا لہجہ ویسا ہی ملائم تھا۔ میرا اور آپ کا آرگومنٹ ہوا تھا نا، شاید میں نے کچھ ایسا بھی کہہ دیا تھا جو میرا مطلب نہیں تھا، اسی لیے بس بعد میں سوچا تو خیر۔ قلب مومن اٹکتے ہوئے وضاحت کر رہا تھا۔ ساری زندگی اس نے کبھی کسی سے اپنے رویے کی وضاحت نہیں کی تھی، اور معذرت تو سوچنا بھی درکنار، تو اٹکتا نہ تو کیا کرتا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ ناراض نہیں ہیں، اس نے جیسے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے ایسی کوئی بات نہیں کی کہ مجھے غصہ آتا، غصہ دلانے والی ساری باتیں تو میں نے کی تھی۔ عبداللہ اپنے کمرے میں ایزل اور کینوس رکھتے ہوئے ساتھ اس سے بات کر رہے تھے۔ یہ تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، باتیں تو ساری غصہ دلانے والی ہی ہیں آپ کی، اور زندگی میں پہلی بار کی ہیں آپ نے ایسی باتیں۔ مومن نے فوراً سے شیئر کیا۔ پھر تم نے سوچا ان باتوں کے بارے میں؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ بالکل بھی نہیں، سوچنے والی کوئی بات تھی نہیں ان میں۔ دادا میں کوئی غلط کام نہیں کر رہا۔ آئی ایم ویری پراؤڈ آف مائی لائف، مائی ورک، مائی اچیومنٹس۔ وہ یکدم سنجیدہ ہوا۔ کام غلط نہیں ہے، سمت غلط ہے۔ اس نے عبداللہ کو بات مکمل کرنے نہیں دی۔ دادا میں آپ سے کہوں آپ اپنا کام چھوڑ دیں، آپ چھوڑیں گے؟ میں آپ سے کہوں آپ کا کام برا ہے، آپ مانیں گے؟ میرا اور آپ کا نظریاتی اختلاف ہے دادا، آپ زندگی کے بارے میں میرا نظریہ نہیں بدل سکتے۔ وہ کہہ رہا تھا دو ٹوک انداز میں۔ میں نہیں بدل سکتا مومن، اللہ تو بدل سکتا ہے، انہوں نے مدھم آواز میں کہہ کر جیسے اس کی تنابیں کھینچی تھی۔ آپ مجھے پریشان کر رہے ہیں دادا۔ وہ زج ہوا، اکھڑا۔ خفگی کے عالم میں اس نے فون بند کر دیا تھا۔ عبداللہ ایسے نہیں تھے جیسے اب ہو رہے تھے۔ دادا کو کیا ہو گیا ہے؟ اس نے پریشانی میں سوچا تھا، مگر وہ ان کی کسی بات پر غور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انسان عمر کے اس حصے میں آ کر ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ مذہب، نصیحتیں، اپنی آستینوں کے بٹن کھولتے ہوئے اس نے اس بے قراری سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے جیسے خود سے کہا جو دادا کے کچھ جملوں نے اسے دی تھی۔ ماسٹر صاحب میں ایک بات سوچ رہا ہوں۔ اس نوجوان لڑکے نے وہ ڈبہ کھولتے ہوئے ماسٹر ابراہیم سے کہا۔ وہ ان کے پاس آنے والے بہت سے لڑکے لڑکیوں میں سے تھا۔ کیا؟ برآمدے میں بیٹھے اپنے کام میں مصروف ماسٹر ابراہیم نے کہا، اگر یہ کام ہم نہ کر رہے ہوتے تو کیا ہوتا؟ تو پھر کوئی اور ہماری جگہ بیٹھا ہوتا یہ کام کرنے کے لیے۔ اللہ کا کام ہے
اور اللہ کے پاس اپنے کام کروانے کے لیے بندے بہت. انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھے بغیر کہا. یہ تو ٹھیک کہا آپ نے. اس لڑکے نے بے اختیار تائید کی. لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ لوگوں کو پتہ کیسے چلتا ہے اس جگہ کا اور آپ کا. کہاں کہاں سے پرانے اور بوسیدہ قرآن پاک کے نسخے آ رہے ہیں. آج جو ڈبہ آیا ہے یہ 4 سدہ سے آیا ہے. وہ اس کارٹن پر لگے ایڈریس کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا جسے اس نے ابھی کھولا تھا. اللہ خبر دیتا ہے. اب لا کر بٹھایا ہے اس کام کے لیے تو کام بھی تو بھیجے گا نا. ماسٹر ابراہیم ہنسے تھے. میں چلتا ہوں. اب آج ویزا کے لیے اپلائی کرنا تھا. دعا کریں ویزا لگ جائے. وہ لڑکا اپنا کام سمیٹ کر اٹھ کھڑا ہوا. ماسٹر ابراہیم نے اسے دیکھے بغیر کہا. اس سال نہیں لگے گا اس لیے پیسے ضائع نہ کرو. اگلے سال جانا. تب تک کوئی آ جائے گا میرے پاس تمہاری جگہ. لڑکا ان کی بات پر گڑبڑا کر ہنسا. چلو آپ نے تو بات ہی ختم کر دی. خدا حافظ. ماسٹر ابراہیم نے اسے جاتے ہوئے اور مومنہ کو آتے ہوئے دیکھا اور بے اختیار کہا. تم کہاں غائب ہو جاتی ہو مومنہ؟ مومنہ نے جواباً مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے انہیں سلام کیا. انہوں نے اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا. لاہور سے کب آئی واپس؟ وہ برآمدے میں بیٹھ رہی تھی. بڑے دن ہو گئے اس نے کہا. پھر اٹھ کر اپنی شیلف سے اپنا قرآن اور کام نکال لائی. سب ٹھیک رہا؟ ماسٹر ابراہیم کو بہت کمزور لگی. ہاں مجھے فلم مل گئی. اس نے دوبارہ فرش پر بیٹھتے ہوئے قرآن پاک کے وہ صفحے نکال لیے جن کی وہ مرمت کے لیے خطاطی کر رہی تھی. بہت مبارک ہو. بڑی خوشی کی خبر ہے یہ تو. مومنہ نے جھک کر خالی کاغذ پر ایک لکیر کھینچی جیسے قلم کی نوک چیک کر رہی ہو. پتہ نہیں. وہ ایک لہجے کے لیے رکی. جہانگیر کیسا ہے؟ ماسٹر ابراہیم نے چند لمحوں بعد پوچھا. وہ مر گیا. اس نے سر جھکائے جھکائے ان کا چہرہ دیکھے بغیر کہا. تم نے بتایا ہی نہیں. میں اس کا جنازہ پڑھنے آتا. مجھے بڑا افسوس ہوا مومنہ بیٹی. ماسٹر ابراہیم کو واقعی صدمہ ہوا تھا. وہ اسی طرح بے تاثر چہرے کے ساتھ سر جھکائے کام کر رہی تھی. چپ کیوں ہو؟ انہوں نے اس سے پوچھا. اس کی خاموشی انہیں تکلیف دہ لگ رہی تھی. وہ سر جھکائے بہت دیر کچھ لکھتی رہی. پھر اس نے سر اٹھایا. آپ سے آزمائش ختم ہونے کی دعا کی تھی. جہانگیر کے ختم ہونے کی خواہش تو نہیں کی تھی. اس کی آواز بھر آئی. آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے. اس نے رگڑنے کی کوشش کی یوں جیسے انہیں چھپانا چاہتی ہو. رو لو. روئی نہیں ہونا. ماسٹر ابراہیم نے مرہم جیسے لہجے میں اس سے کہا. جہانگیر ختم ہو گیا. آزمائش ختم نہیں ہوئی. بال بال قرض میں ہے میرا. میں نے کیا رونا ہے ماسٹر صاحب. درد میرے سارے آنسو پی گیا ہے. اس نے گہرا سانس لیا یوں جیسے رکے ہوئے سانس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی ہو. میں صبح اٹھتی ہوں تو لگتا ہے مجھے اس کو ہاسپٹل لے کر جانا ہے. پھر یاد آتا ہے وہ تو ہے ہی نہیں. ابا اور اماں کی کمر ٹوٹ گئی ہے. وہ ہر وقت روتے رہتے ہیں اور میں ڈھیٹ ہو گئی ہوں. کھانا کھاتی ہوں, پانی پیتی ہوں, سوتی ہوں, سارے کام کرتی ہوں, بس روتی نہیں. میں کتنی ڈھیٹ ہوں. اس نے عجیب انداز میں ماسٹر ابراہیم کو دیکھا. اس کے آنسو واقعی لمحوں میں خشک ہوئے تھے. اللہ نے تمہیں صبر دیا ہے, ماسٹر ابراہیم نے کہا. بہت زیادہ دے دیا ہے, مومنہ نے کہا. مومنین پر آزمائشیں آتی ہیں, اجر بھی بڑا ہے. میں گناہگار ہوں. کہاں کی مومن, کہاں کا اجر. مومنہ نام ہے تمہارا, گناہگار کیسے ہو سکتی ہو تم؟ اور اجر کا تو اللہ کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے. اللہ اپنے وعدے رکھتا ہے, زبان کا بڑا پکا ہے میرا رب. انہوں نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی تھی. میں نے آج تک کبھی کوئی کام اجر کے لیے کیا ہی نہیں.
نیکی بھی کی ہے تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھ کر کی ہے. وہ جیسے ماسٹر ابراہیم سے متفق نہیں ہوئی تھی. اجر پھر بھی ملتا ہے مومنہ. ماسٹر ابراہیم نے اپنا جملہ دہرایا. اجر کیا ہوگا اب میرے لیے ماسٹر صاحب؟ جہانگیر کے بعد دنیا کی کوئی شے نہیں جو میرا دل آباد کر دے، میرے ماں باپ کا غم ختم کر دے. کوئی اجر تھا بھی نہ میرے لیے تو میرے گناہ کھا گئے اسے. اس نے سنجیدگی سے کہا تھا، تم بہت اچھی روح والی لڑکی ہو مومنہ سلطان. اچھی روح؟ وہ نم آنکھوں کے ساتھ ہنسی. آپ مجھے نہیں جانتے ماسٹر صاحب، آپ شرمندہ کر رہے ہیں مجھے. ہم میں سے کوئی کسی کو نہیں جانتا مگر رب خوب جانتا ہے. آؤ جہانگیر کے لیے فاتحہ پڑھے. انہوں نے اپنے ہاتھ اٹھائے تھے. مومنہ انہیں دیکھنے لگی. ماسٹر ابراہیم کے گھر سے واپسی کے پورے راستے وہ ان کے جملوں کے بارے میں سوچتی رہی. اجر تو اللہ کا اپنے بندوں سے وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے رکھتا ہے. زبان کا بڑا پکا ہے میرا رب. ان کے جملے اس کے کانوں میں گونجتے رہے اور سفر کرتے ہوئے اس نے سوچا وہ کون سی چیز تھی جو اسے ملتی تو وہ اسے اپنا اجر سمجھتی. اس کے ذہن کی اسکرین پر ایک ہی نام اور چہرہ آیا تھا اور اس نے اپنے ذہن سے جھٹک دیا تھا. وہ ناممکنات پر یقین نہیں رکھتی تھی. اپنے گھر کے صحن میں داخل ہوتے ہی اس نے اندر سے آتی ایک آواز سنی تھی اور اسے ناممکنات پر یقین آ گیا تھا. وہ جسے اپنا اجر سمجھتی وہ اس کے گھر پر موجود تھا.